अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मूसा खान। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में कोहिनूर पर। कोहिनूर की एक ज़बरदस्त सी ईद ट्रांसमिशन, ईद बड़ी मज़ेदार के साथ आपके लिए, आपके पास, आपके सामने हाजिर हूं। और बहुत ज़बरदस्त मज़े की ट्रांसमिशन चल रही है। गेस्ट आ रहे हैं, बड़े आला गेस्ट आ रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत चेहरे आ रहे हैं, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं आपके लिए स्पेशली, क्योंकि ईद का दिन है, बड़ी ईद है और आपके बगैर ईद तो बहुत फीकी लगती है। और हम लोग और चैनल वाले और आर्टिस्ट तो डेफिनेटली वो तो अपने ऑडियंस के, अपने देखने वालों के बगैर ईद नहीं मनाते। तो इसीलिए हम ये ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी ईद। ईद बड़ी मज़ेदार है के नाम से कोहिनूर टीवी पर हम हाजिर हैं आपके लिए। और इस वक्त जो महफिल सजी है, डेफिनेटली गेस्ट चेंज हो चुके हैं, नए लोग आ गए हैं। और इस वक्त मेरी महफिल में, इस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है हमारे लिए। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरे प्रोग्राम में आज कोहिनूर पर वो आपके लिए स्पेशली यहाँ पर अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए हैं। मैं उनका थोड़ा सा तारुफ कराते चलूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ज़ाहिर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, लॉलीवुड एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। सीनियर डायरेक्टर है, बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने जन्म दिया, ऐसी ऐसी फिल्में, लाजवाल फिल्मों को तख्लीक किया, बनाया। और जहां पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक नाम आता है मौला जट, तो मौला जट के कैरेक्टर के तख्लीककार है जिन्होंने मौला जट का कैरेक्टर तख्लीक किया। खैर ये तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ, कुछ नाम यंगस्टर्स को, जो आजकल की जनरेशन है मेरी तरह जो देख रही है, जिनको नहीं पता हमारे सीनियर्स डायरेक्टर्स का, हमारे आर्टिस्टों का। आज आपके साथ मज़े की बातें होने वाली है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आपके नॉलेज में इजाफा होने वाला है कि लॉलीवुड इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कितनी हसीन, कितनी लेविश और कितनी ज़बरदस्त रही है अपने दौर में। पहले कभी जो फिल्में बनती थी और कितनी रिच हमारी इंडस्ट्री रही है, बड़ी ज़बरदस्त फिल्में जिसको पूरी दुनिया में कॉपी भी किया जाता था। और यहाँ भी फिल्में बनाई जाती थी तो वो भी मिसाल कायम करती थी। वो आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो फिल्म के डायरेक्टर हुआ करते थे, वो लिखने वाले हुआ करते थे, वो म्यूजिशियन हुआ करते थे, वो सिंगर हुआ करते थे, जो पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने नाम का, अपनी आवाज़ से अपना लोहा जमाया है। खैर मैं आपसे इतनी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं जिस हस्ती का तारुफ कराने लगा हूँ उनके लिए ज़रूरी है कि हमारी नई जनरेशन को पता चले कि हमारा जो असासा है, हमारे जो असल हीरोज़ है वो हमारे ये हैं। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं कुछ फिल्मों का जिक्र करूंगा जो लाजवाल फिल्में रही हैं, अपने आप में बेमिसाल। और आज भी वो फिल्में जब भी लगती है टेलीविज़न पर, सिनेमा पर, जब भी हम लोग देखते हैं तो हमें मज़ा आ जाता है, पता लगता है कि फ़िल्म का फ्रेम क्या है, फ़िल्म का मज़ा क्या है, फ़िल्म का फ्लेवर क्या है। वो चीज़ हमें पता लगती है कि एक आर्ट से रिलेटेड फिल्में कैसी हुआ करती थी। सलाखें, दूरियां, आग, बेकरार, किनारा, जन्नत की तलाश, तेरे प्यार में, ये वो उर्दू चंद फिल्में हैं जिनका नाम मैंने लिया। और दिल किसी का दोस्त नहीं, ये लाजवाल फिल्में हैं जो अमर हो गई हैं और इन्होंने बनाई है ये डायरेक्टर। फिर उनके डायरेक्टर रहे हैं, फिर पंजाबी फिल्में खून पसीना, वैशी जट, मफरूर, मेला, चुदरानी, और आजकल भी फिल्में बना रहे हैं। इनसे बात करेंगे, बहुत ही लेजेंड, हमारे लिविंग लेजेंड और हमारे इंतहाई सीनियर फिल्म के डायरेक्टर आगा हसन अस्करी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुझे मैं एक्साइटेड हूँ आज यहाँ पर, बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मुझे आपका तारुफ करवाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारी महफिल में मौजूद है। मतलब हमारी ईद दोबाला होगी, 4 चांद लग गए हमारी ईद को। बहुत शुक्रिया आपने, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और ईद की इस खुशियों में जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, मैं उनको भी सलाम अर्ज़ करता हूँ और उन्हें ईद मुबारक कहता हूँ। खैर मुबारक आगा जी, हम आपको भी बहुत तहे दिल से अपने टीम की तरफ से, कोहिनूर की तरफ से आपको भी ईद मुबारक कहते हैं। जी शुक्रिया, खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे तो बात होती रहेगी इंशाल्लाह। आप हमारी महफिल में आ गए हैं कोहिनूर के इस ट्रांसमिशन में। अब मुझे लग रहा है कि हकीकी अब हमारा जो ट्रांसमिशन का रंग जो है ना वो दुबाला हो गया। मतलब बड़े दिल से मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आपसे सीखता हूँ। आपके साथ मैंने मूवी भी की है और मुझे बड़ी मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है, मैं समझता हूँ।
میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں آپ کا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ موقع ملا ہے کہ آپ جیسے لیجنڈ سینئر ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کا، اور آگے بھی ہم کام کر رہے ہیں آپ کے زیر سایہ انشاءاللہ. تو آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں، اور میں نے یہ تمہید اس لیے بانی ینگسٹرز کو، جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو ہمارے جو ہماری سینئرز ہیں، ہمارے اصل ہیروز ہیں، ان کے بارے میں اتنا نہیں پتا، کیونکہ آپ لوگ زیادہ تر بیہائنڈ دا کیمرہ کام ورک کرتے رہے ہیں، اور آپ کا جو کام ہے وہ تو امر ہے، لازوال ہے. لیکن میں نے یہ تمہید اسی لیے بانی تاکہ ہمارے ینگسٹرز کو پتہ چلے کہ آپ ہمارے اصل ہیرو ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو جی. تو ان کے ساتھ آغا جی کا تو تعارف ہو گیا. آغا جی کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے، میں نے ان کو اس لیے کمبائن کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہمارے سینئرز کے ساتھ جب ہمارے ینگسٹرز بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے سینئرز کون ہیں، ہمارے جو اساسہ ہے، ہمارے اصل ہیروز ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے ہیں، جو گزر چکے ہیں یا جو موجود ہے حیات ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو پلیز یہ ضرور رکھیے گا. ساتھ ہی ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں نئے دور کے، آج کل کے دور میں نئی ماڈل ہے، بڑی اچھی ایکٹریس ہے، کام کر رہی ہے، کام سٹارٹ کیا ہے، نئی ہے. تو ان کا آپ کو انٹروڈکشن کراتے جاتے ہیں. سامیہ، السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. عید مبارک ہو. خیر مبارک. آپ ہمارے پروگرام میں آئی، ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہماری اس ٹرانسمیشن میں. تو عید کیسے گزر رہی ہے آپ؟ الحمدللہ بہت اچھی. آج کیسے لگا ہماری ٹرانسمیشن میں آتے؟ بس آپ نے بلا لیا، ہم آ گئے. ارے واہ کیا بات ہے. ہم جب بلائیں تو آپ آ جایا کریں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جی تو ناظرین، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ینگسٹر، ینگ ہیرو. فلم میں دو ہی ٹائٹل ہوتے ہیں، ویلن ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے، ہیروئن ہوتی ہے. ایک اور ہیرو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے ٹیلنٹڈ ینگ بوائے ہے، ماڈل ہے. ریسنٹلی انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے، کراچی میں ڈرامہ کر رہے ہیں، شوٹس کرتے ہیں، سارا ان کے چلتے رہتے ہیں شوٹس وغیرہ. ماڈل ہے، ایکٹر ہے، نعمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نعمان؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے موسیٰ بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. عید مبارک. خیر مبارک. میری طرف سے کوہ نور چینل کو بھی عید مبارک. جی جی خیر مبارک. بالکل آپ کی طرف سے بھی اور سب کی طرف سے بھی. ہم اپنے دیکھنے والوں کو بلکہ کہیں گے کہ ایک دفعہ پھر عید مبارک. اچھا تو ہم سٹارٹ کریں گے. آغا جی آپ کی طرف آئیں گے. تعارف تو ہو گیا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے ایک ہماری فلم انڈسٹری میں ایک لمبا ایرا گزارا ہے، ایک وقت گزارا ہے، گزار رہے ہیں آپ موجودہ دور پہ. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ ہمارے ساتھ پہ قائم دائم رکھے. آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے انڈسٹری کے. ہم عید کی بات پہ تو آتے ہیں، عید کی بات کریں گے، لیکن ہم آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو موجودہ عید ہے نا، اس سے پہلے بھی عید ہوا کرتی تھی، عیدیں مناتے تھے آپ پہلے، جب ٹیلی ویژن اتنا نہیں ہوتا تھا، جب سیٹلائٹ دور نہیں تھا، تب کیا مزہ آتا تھا؟ کس طرح مطلب جب ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا یا ایک آدھ چینل ہوتا تھا؟ دیکھیے میں نے فلم کو جوائن کیا، میں اس زمانے میں ایف ایس سی کر رہا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اور گھر والے تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میرے والد جو تھے، لیکن میرا کچھ رجحان نہیں تھا. میرا جو رجحان تھا وہ زیادہ ادب، شاعری اور اس طرف تھا، فنون لطیفہ کی طرف تھا. تو یہی باعث بنا میرا فلم میں آنے کا. پھر میں نے کالج کے زمانے میں ہی میں نے فلم کو جوائن کر لیا اسٹوڈیو. اور ہمارے زمانے میں کوئی انسٹیٹیوشن تو تھا نہیں، کوئی ایسی درسگاہ نہیں تھی جہاں سے آپ فلم کا جو مضمون جیسے آج پڑھایا جاتا ہے این سی اے میں، بیکن ہاؤس میں، پنجاب یونیورسٹی میں، لمس میں، الحمرا آرٹس کونسل ہے، وہاں آپ بھی پڑھاتے ہیں؟ جی میں بھی پڑھا رہا ہوں الحمرا آرٹس کونسل میں. اور بہت جاں فشانی سے اور بہت اعلیٰ اور بڑے ماہر اپنے کام میں جو لوگ مہارت رکھتے ہوں ان اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئی ماشاءاللہ. تو ہمارے زمانے میں ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ایک برٹش لائبریری تھی، وہاں سے جا کے ہم بینک اسکوائر کے پاس تھی لاہور میں، وہاں سے کوئی کتاب دیکھ لیتے تھے فلم میکنگ کے بارے میں، فوٹوگرافی کے بارے میں. کیونکہ ایک ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ فلم ڈائریکٹر، ہی از جیک آف آل ٹریڈس اینڈ ماسٹر آف ہز ورک ٹو. حالانکہ محاورہ تو یہ ہے نا کہ جیک آف آل ٹریڈس اینڈ ماسٹر آف نان، لیکن وہ اس کو ایڈیٹنگ پہ بھی عبور ہونا چاہیے، اس کو ادب سے بھی اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے، اس کا شاعری سے، ناول سے، افسانہ سے. جی ہاں، ادب میں وہ جتنی بھی اصناف ہیں اس کو بارے میں جاننا چاہیے بالکل. اور اپنے معاشرے میں جو بھی
جیسی بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو مسائل ہیں عام لوگوں کے، جن محرومیوں سے ان کا واسطہ، میں جس دور کی بات کر رہا ہوں چونکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک اکنامک ڈپریشن بھی تھا، آباد کاری کا بھی مسئلہ تھا، ریہیبلیٹیشن کا بھی مسئلہ تھا. تو ایسی بہت سی عیدیں، وہ لوگ جو اس عرض پاک کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے جو ایک خواب دیکھا جن لوگوں نے، اور پھر بڑی قربانیاں بھی دی انہوں نے جان و مال کے ساتھ، بڑی بہت کنٹریبیوشن ہے. ہم ان لوگوں کو ہمیشہ سلام کرتے رہیں گے، ان کو یاد رکھنا، ان شہداء کو، جی ہاں، جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے ہجرت کی اور قربانیاں بھی دیں، لاکھوں قربانیاں. تو ہمارے حصے میں جو کچھ بھی آیا وہ لوٹا پھوٹا سامان تھا. فلم انڈسٹری جو تھی وہ لوٹی پھوٹی تھی. جی ہاں، مطلب نہ کوئی کیمرے تھے، نہ کوئی لینسز تھے. اپنی مدد آپ کے تحت جی ہاں، مطلب یہ تھا کہ ایک جنون تھا سب لوگوں کا، اور اس وقت اظہار کا ذریعہ کچھ اور نہیں تھا فلم کے علاوہ. اور آپ دیکھیے نا، اس زمانے میں ٹیلی ویژن بھی ہمارے یہاں 1964 میں آیا. اچھا، اس سے پہلے تو ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا. ایک آپ اسے مدر انسٹیٹیوشن کہہ لیجئے، تھیٹر تھا، اسٹیج ڈرامہ تھا. اس عہد کے بہت بڑے لوگ اسٹیج سے وابستہ تھے، اور انہوں نے ہی فلم میں بھی وہ شامل ہوئے، اور وہاں سے ہمیں بڑے اچھے اداکار بھی ملے، ہمیں بڑے اچھے ہنرمند بھی ملے جو فلم سے وابستہ رہے، اور بڑا نام کمایا ان لوگوں نے. ریڈیو تھا ایک ایسی جہاں سے ایک تربیت ہوتی تھی، اور اس میں بڑے بے شمار بڑے نام ہیں. اور پھر ریڈیو سے ہمارے ہاں بھی آرٹسٹ آئے. محمد علی آئے، بہت بڑا نام پاکستان فلم انڈسٹری میں. مصطفیٰ قریشی بھی ہیں. اس طرح سے ندیم صاحب بھی کسی نہ کسی حوالے سے، چونکہ انہیں بنیادی شوق تو ان کا گانا تھا. ندیم بیگ صاحب جو ہمارے بہت ہی منجھے ہوئے آرٹسٹ، بہت ہی خوبصورت، اور ایک آج بھی اسی طرح سے لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں. تو یہ دور تھا ہمارا. تو آپ جس عید کی بات کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ ہمارا دور تھا، ہمارا ہر روز ہی عید ہوتی تھی، ہر روز. یعنی آپ جس طرح سے انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی تھی، اور میں تو صرف یہ کہوں گا کہ بظاہر لوگوں کو یہ بڑی رنگین، دل فریب اور بڑی دلکش نظر آتی فلمی صنعت جو ہے، جہاں راتیں جاگتی ہیں، اور ہر وقت ایک عید کا سما ہوتا تھا ہماری انڈسٹری میں. آج کل جو ویرانی ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں، جس طرح سے اس پہ پھر اگلے کہیں سوال پہ اس پہ بات کریں گے. تو عید کا سما ہوتا تھا، اور میں نے تو جو بے شمار عیدیں دیکھی ہیں اس صدی کے شروع ہونے تک. میری آخری فلم 99 میں 31 دسمبر کو بھی عید تھی، عید الفطر تھی. اس دن ریلیز ہوئی تھی، جبکہ اس صدی کا اختتام تھا، آخری دن تھا اس صدی کا، اور اگلے روز 21ویں صدی میں ہم داخل ہو رہے تھے. تو یہ عیدیں کبھی بھی نہیں ہم بھول سکتے. ایک بے پناہ کامیاب فلم تھی میری تیرے پیار میں. تو وہ 99 میں وہ مطلب تیرے پیار میں اس نے ایک ہسٹری چینج کر، جی مطلب ایک سال وہ ایک سینما ہال میں چلتی تھی. تو یہ عیدیں ہم بھول نہیں سکتے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمیں ہماری اسٹوڈیو میں ہی گزرتی تھی. بالکل بالکل. یعنی بے شمار فلمیں جو تھیں عید کے روز ریلیز ہوتی تھیں، اور اس میں ہمیں ان کے پرنٹس کی تیاری، ان کو چیک کرنا، ان کو دیکھنا. صبح کی نماز بھی ہم وہیں. جی آغا جی، یہ تو بات چلتی رہے گی. میں نے شروع میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا مولا جٹ کے کیریکٹر کا، جس کے آپ تخلیق کار ہے، جسے آپ نے تخلیق کیا. میں نے ینگسٹرز کو تھوڑا سا بتانا چاہوں کیونکہ مولا جٹ کا بہت ذکر ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا لوگوں کو. دیکھیے وہ اس طرح سے ہے کہ میں گریجویشن کر کے پہلے میرا جو ابتدائی دور تھا 62 سے، میں نے عرض کیا نا، میں نے فلم انڈسٹری جوائن کی. مجھے لکھنے کا شوق تھا، بنیادی شوق میرا لکھنا تھا. میرا فلم ڈائریکٹر بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اس فلم ٹیکنیک کو سیکھنے کے لیے میں نے اسٹوڈیو کا رخ کیا کہ فلم کا اسکرپٹ کیسے لکھا جاتا ہے. اور جو میرے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا جو بنیادی میرا رہا ہے، میں جس ماحول میں بھی میں پلا بڑھا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، میں اس کے لکھنا چاہتا تھا. اس کے بعد ایز رائٹر، مطلب جی ایز رائٹر میں جوائن کرنا چاہتا تھا فلم انڈسٹری. میں ڈگری کالج میگزین کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں اپنے زمانے میں، اور میں افسانہ لکھا کرتا تھا. تو فلم کو میں نے، جیسے ہمارے عہد کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے،
سعادت حسن منٹو ہیں, کرشن چندر ہیں, اسمت چغتائی ہیں, خواجہ احمد عباس ہیں, راجندر سنگھ بیدی ہیں, بہت سے نام ہیں, احمد ندیم قاسمی, اور بہت بڑے لوگ جو ہیں. ان سب لوگوں نے فلم ہی جوائن کی, فلم کو ہی اظہار کا ذریعہ بنا. سید امتیاز علی تاج بھی ہیں اس میں, گلنار فلم بھی ہے اور دوسری فلمز بھی. تو ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ہی میڈیم تھا جس کو ہم جوائن کر کے, انٹرٹینمنٹ کا یہی میڈیم تھا, اور انٹرٹینمنٹ کا بھی, اور اپنے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کرنے کے لیے, اپنے جو آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں اپنے ماحول, اپنے گرد و پیش کے بارے میں, اپنے ماحول کے بارے میں. جی تو میں نے جب اسٹوڈیو جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں میری عمر بہت چھوٹی تھی جب میں اسٹوڈیو میں آتا تھا. 18-19 سال کے لڑکے کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں امید نہیں کرتا. اس زمانے میں سبھی لوگ جو تھے وہ ابو 40 تھے. یعنی وہ یہ بات سیریس ہی نہیں لیتے ہو گے, وہ مجھے سیریس نہیں لیتے تھے, اور وہ بات بھی درست ہے کسی حد تک کہ اپنی سوسائٹی کے بارے میں, اپنے گرد و پیش کے بارے میں, اپنے معاشرے کی جو مسائل ہیں اس پہ ایک 18-19 سال کا لڑکا کیا اس نے بات کرنی, کیا میچورٹی ہونی, اس میں میچورٹی نہیں ہوتی, سمجھتے تھے. جی ہاں, تو وہ اس لیے کہانی تو میں نہ لکھ سکا, مجھے وہ میری حوصلہ افزائی نہیں ہوئی فلم انڈسٹری میں. اور پھر میں نے سوچا کہ یہ کون آدمی ہے جو سلیکٹ کرتا ہے, کہانی سلیکٹ کرتا ہے آرٹسٹوں کو, مطلب جو آل ان آل ہے, جو ماسٹر ہے اس کام کا, باس آف دی شو ہے. جی تو مجھے پتہ چلا اس دوران میں کہ یہ ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو وہ میں نے باس ہوتا ہے. جی ہاں, باس ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اپنے ویژن کو اسی طرف لگاتے ہیں زبردست, اور ڈائریکٹر ہی بنتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایز ڈائریکٹر آپ نے اتنے بڑا جی ہاں, میں نے بہت کام کیا. گریجویشن کے بعد پھر میں نے گریجویشن کر لی. گریجویشن کے بعد میں نے فلم کو مستقل جوائن کر لیا, کیونکہ اس سے پہلے تو گھر والے مجھے اجازت نہیں دیتے تھے. میرے والد جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ بچے کا کیریئر جو ہے, مستقبل جو ہے خراب ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا اگر یہ نہیں پڑھے گا. اور لیکن جب گریجویشن کے بعد وہ کچھ تھوڑا سا نرم گوشہ آ گیا. میں نے 1966 میں گریجویشن کیا, 1966 میں. اچھا ماشاءاللہ. تو ایم اے کر رہا تھا, لیکن ایک بار پلٹ ہوا, چونکہ میری زیادہ توجہ ادھر رہتی تھی فلم کی طرف. تو والد صاحب نے بالکل ایک دھمکی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا کہ نو مور فلم اگر تم نے نہیں کیا. لیکن میں اس سے پہلے ہی ڈائریکٹر بن گئے تھے آپ. تو ارلی ینگ 23 برس کی عمر میں, جی 23 برس کی عمر میں میں نے پہلی فلم ڈائریکٹ کی. خون پسینہ 3 ایئرز میں آپ نے مووی بنا لی. خون پسینہ میری پہلی فلم تھی, اور میں ایک کمیٹڈ آدمی ہوں, میں ایک خاص نظریے کا آدمی ہوں. میں نے اسی نظریے پہ بیس کر کے پاکستان میں جو ایک محنت کش ہے اور کلٹیویشن ہے, آپ کو بتا کہ ہماری جو سارا ہے وہ زراعت پہ زیادہ اس پہ رہتا ہے, تو اس کا جو واسطہ پڑتا ہے فیوڈلزم سے, اور ان کے جو مسائل ہیں, یہ عام بات, یعنی عام پبلک کی بات, کس طرح سے وہ نیچرل ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے, کس طرح سے ان کو مطلب ہے. تو یہی ہمارا موضوع تھا, اور اسی موضوع پہ میں نے عام انسان کی کہانی کو آپ نے خون پسینہ میری پہلی فلم تھی, اور اسی فلم سے میں لوگوں کی نظر میں آ گیا. واہ زبردست. جو کریٹکس تھے اور فلم میکرز تھے, اور میرے بارے میں بڑی اچھی رائے لوگوں نے, ان کریٹکس نے مطلب رکھی, اور لکھا بھی میرے بارے میں کہ اٹس اے گڈ ایڈیشن ٹو دی پاکستان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. مطلب آپ اس فلم سے آپ کی پہچان بننی اسٹارٹ ہوئی, اور آپ نے یہ اسٹارٹ کر لیا. ہم تھوڑا ساتھ چلیں گے. اتنی پیاری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے سامیہ, آپ باتیں سن رہی ہیں آپ؟ بالکل. تو آپ بتائیں کیسا لگا آپ کو فلم کا, آپ کو بھی شوق ہے کہ نہیں ہے فلم میں کام کرنے کا؟ بالکل ہے, ہر کسی کو ہوتا ہے. ہر کسی کو ہوتا تو ہے, بٹ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کریز ہوتا ہے کہ میں سٹار بن جاؤں, فلم سٹار بن جاؤں, ڈراما سٹار بن جاؤں. یا کہیں لڑکیاں کہتے نہیں جسٹ ماڈلنگ کرنی ہے, ریمپ واک کرنی ہے, بس وہ کرنا ہے. وہ بات تو نہیں. کریز تو ہے بٹ اتنا زیادہ نہیں جتنا ایک دم لیڈیز سائیکو ہو جاتی ہیں. اچھا اتنا زیادہ کریز نہیں ہے, بٹ مطلب کریز ہے اپنے کام سے. بالکل, کام سے بندے کو اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ جو کمٹمنٹ کرے اس کو پورا کریں. جو بھی شعبہ آپ اپناتے ہیں اس کو دل سے مطلب تھوڑا کرو کام, اچھا ستھرا کام کرو, صاف کرو, مزے سے کرو. نعمان تم بتاؤ, تمہیں بھی کریز ہے یا بس سو ہی ہے؟ جی مجھے تو ایکٹنگ کا بہت زیادہ کریز ہے, یعنی پاگل پن کا بھوت سوار ہے. بالکل جی بالکل. کس حد تک پارا چڑھا ہوا ہے؟ بس اس حد تک کہ
कराची से लाहौर, लाहौर से कराची। मतलब कि तुमने लाहौर छोड़ दिया एक्टिंग के लिए? लाहौर छोड़ दिया। क्यों, लाहौर में काम देने वाले नहीं मिले तुम्हें? नहीं, बेसिक जो है वो कराची में है, इंडस्ट्री जो है कराची में सेटल्स है। नहीं, इंडस्ट्री लाहौर में भी है, बट इस वक्त अब काम शाम कुछ ऐसा हुआ है कि कराची बहुत ज्यादा ड्रामा इंडस्ट्री चैनल ज्यादा कराची। जी, कराची में ज्यादा, तो इस वजह से लोग मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं काम के लिए। अच्छी बात है, कराची लाहौर कुछ नहीं है, मुल्क है हमारा, पाकिस्तान। काम कहीं भी हो, काम के लिए जाना चाहिए। कराची जाए, लाहौर आए, फिर जाएं, फिर आए, काम चलते रहना चाहिए। ये बताओ, ईदी दे रहे हो या ईदी ले रहे हो? अभी तक तो ले रहे हैं। अभी तक तुम लेने वाले? अभी तक छोटे हैं, अभी तक ईदी ले रहे हैं। ठीक है, कोई ईदी के नहीं? अभी जाकर यहीं से होगी, इतनी जल्दी तो ईदी नहीं मिलती ना। कुछ तो होगा, कुछ तो लेके आए होगे। नहीं, अभी घर वाले भी बिजी थे, बस आपने भी ये तो ज्यादा, मैं तो तुमसे निकलवाने लगा था कि इधर रख के जाओ। मेरे से तो तुम बड़े हो ना, तो मेरी तो ईदी तो रख के जाते कम से कम, मुझे तो देके आपसे बड़ा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। तुम बताओ लड़की, तुम ईदी लेती हो या ईदी देती हो? बेसिकली दोनों काम करती है। अच्छा, छोटों को देनी पड़ती है, बड़ों से छीन। बिल्कुल, वाह भाई जबरदस्त। तो कुछ नहीं बचता होगा फिर? बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता, हाथ खाली हो जाते हैं। जितने इधर से इकट्ठे किए इधर बांट दिए। बच्चे ज्यादा है घर में क्या? नहीं, बेसिकली सिस्टर्स वगैरह के बच्चे नहीं है, तो उन्हीं के होंगे। मतलब ये कि फैमिली में तो बच्चे होते हैं ना, भाइयों के, बहनों के, कजन्स होते हैं उनके। नहीं, अभी सिस्टर्स वगैरह के नहीं, कजन्स वगैरह के हैं, तो उन सबको बांटना पड़ता है। अच्छा, वेरी गुड, ये अच्छी बात है, बांटना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी ईद है ये हमें ये सबक देती है, ये एसार और कुर्बानी का सबक हमें देती है। और ये ईद कुर्बान है, बेसिक जो असल जो कुर्बानी हमें सिखाई गई वो तो इसी ईद से सिखाई गई ना। इसका मकसद ही यही है कि आप जो है ना अपनी जात में रहकर आप कुर्बानी दें दूसरों के लिए, ठीक है? वो चाहे आप पैसों की दें, वो चाहे आप खाने पीने की दें, वो चाहे आप गोश्त की दें, वो चाहे टाइम की दें, ठीक है ना? वो चाहे एक स्माइल की मुस्कुराहट जो होती है वो किसी के लिए स्माइल दे दीजिएगा प्लीज। ये हमारे दिल खुश हो जाएगा। आगा जी आप बताएं, ईद आप तो बांटते होंगे? हाँ देखिए, अब जिस उम्र में आपने तो बहुत ईद बांटी। और ईद तो जो शुरू में ही कहा जाता था कि जी बच्चों की और नौजवानों की और इस तरह से इन्हीं की ईद होती है, और ये कहना भी दुरुस्त है। जो दो ईदें हैं हमारी, ये इससे हम तरबियत भी करते हैं अपनी नस्ल की। जी जी, माँ की गोद से लेके जवान होने तक तरबियत ये है कि ईद उल फित्र जो है उसमें रमज़ान मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है, और उससे हमें एक सबक मिलता है अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने का और उनको मारने का और उसको ख़त्म करने का, और एक बर्दाश्त का भी है कि आप किस तरह से उसको बर्दाश्त करते हैं। और फिर उसके इनाम में अल्लाह ताला ने आपके लिए ईद रखी है। और ईद कुर्बान है, उसमें यानी उस जो हम एक अहद करते हैं ईद उल फितर पे, नमाज रोज़े से, एक पाबंदी से, हम हर बुराई से जो है हमें रोक उसके इनाम में फिर अल्लाह ताला ने वो ईद का एक रोज़ मुकर्रर किया। इस तरह से ईद उल अज़हा जो है कुर्बानी की जो ईद है, इसमें जो रज़ाई इलाही है उसके कितने हम ताबे हैं उस हुक्म के, और किस तरह से उस सुन्नत इब्राहिमी को हम पूरा करते हैं, जिंदा करते हैं, और उसको जिंदा करते हैं कि उसकी रज़ा जो है अल्लाह ताला की, उसके लिए हम अपनी जो जानो माल से और अपनी जो अजीज़ तरीन और जो प्यारी जो चीज़ है उसे भी हम कुर्बान कर देने के लिए तैयार होते हैं। और अल्लाह चूँकि रहमान है, रहम करने वाला है, वो जालिम नहीं है। वो अपने बंदे की नीयत देख के जी हाँ, वो फिर दुम्बा भेज देता है, उस कुर्बानी को कबूल कर लेता है। क्या बात। और यही एक जो जज्बा है, ये जो गोश्त हम तकसीम करते हैं वो अल्लाह की खुशनुदी में हम शामिल होते हैं, खुशनुदी में उसकी खुशी में हम शामिल होते हैं, और उस खुशी में हम शरीक करते हैं उन लोगों को जिनकी इस्तात नहीं है, जिनके पास नहीं है, और इस तरह से हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। अपने जानो माल में से, अपने माल में से कुछ हिस्सा भी अदा करते हैं अल्लाह की खुशनुदी, और यही असल ईद है। और यही असल ईद है। ईद का जो पैगाम है, ईद का जो मैसेज है, वो यही है जो आगा जी ने जिक्र किया, सुन्नत इब्राहिमी है। अल्लाह ताला ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा एहसान किया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी फेरी, तो उस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से एक दुम्बा भेज दिया गया, जन्नत से मेंढा आया गया और मेंढे को ज़बह किया गया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला सिर्फ उनकी
آزمائش کر رہا تھا. ہاں ان کی آزمائش کر رہا تھا کہ وہ اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تو رحم کرنے, اللہ اتنا رحیم ہے, غفور الرحیم ہے, کریم ہے کہ اس نے کہا نہیں, صرف آزمائش کر کے اس نے ہمیں وہ چیز عطا کر دی کہ ہم جانور ذبح کریں اور وہ قربانی کریں, اور پھر اس گوشت کو, اس چیزوں کو ہم تقسیم کریں خلق خدا, تاکہ ان کا حصہ ان تک جائے اور ان کی دعائیں لے, اس کا اجر ہمیں ملے. بالکل ظاہر ہے اس کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے کہ ان کی دعائیں ہم لیتے ہیں, اور یہ ایک تربیت بھی ہے ہماری, تربیت بھی ہے ہماری, ہمارے جو بچے پھر بہتر مسلمان بن سکیں, اپنے دین پہ, اس میں اپنے راستے پہ صحیح چل سکیں اور اس سے نہ اسے بھٹک نہ جائیں. بالکل. آپ بتائیے گا کچھ, آپ عید کے گوشت وغیرہ یا کوئی چیزیں بنا لیتی ہے کہ نہیں گھر پہ؟ نہیں ایکچولی خواتین تو بناتی ہے, ظاہر ہے, مجھے خود کوکنگ آتی ہے, میں کر لیتا ہوں, میں کلیجی بہت اچھی بناتی ہوں, مطلب میں قربانی جانور ذبح بھی خود کرتا ہوں. بٹ میں اچھی کوک نہیں ہوں. اچھا سیریسلی گرمی میں کھڑے ہونا بہت بہت برا لگتا ہے یار, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں یہ ہے کہ باقی سب ریڈی کر لیتی ہوں. کیا کرے, پاکستان میں موسم جو اللہ نے سارے دیے ہیں ہمیں تو اللہ نے سب موسموں سے نوازا ہے, ہر موسم. میں صرف ممی کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتی ہوں, صرف کھانے میں بکڑ ہوں میں صرف. مطلب یہاں سے کوئی امید مطلب بالکل بھی نہیں. تمہارے ہاتھ کا کچھ کھائیں, لیکن تم نے اس طرف آئی نہیں. نہیں, آپ ماما کے ہاتھ کا کھانے آ جائیں. بسم اللہ. ویلکم. ضرور آپ ہمیں کھلائیں گے, ہم ضرور کھائیں گے, نہیں چھوڑیں گے, ضرور کھلائیں گے. ہاں بھائی آپ بتاؤ, گوشت وغیرہ بانٹا کہ نہیں, یا ابھی بانٹنا ہے؟ ابھی تو جا کر بانٹیں گے, یہاں سے ابھی تو کچھ بھی نہیں بانٹا. اچھا, تم بھی کچھ بنا بھی لیتے ہو کہ بس ویسے ہی لوگوں کو بنا لیتے؟ سب کام پینڈنگ کر کے آئے ہیں یہاں پہ. دیکھیں آپ کے شو کے لیے کتنے کام قربان کیے. آپ سے محبت اتنی. میں وہی بنا لیتا ہوں جو سب لڑکوں کو آتا ہے, چائے بنا لینا, انڈا بنا لینا, چاول, بس. ایکسپیکٹ میں نے بھی یہاں سے بہت کچھ کیا تھا. مطلب چولہا جلا لینا, آگ لگا دینا, تھوڑا بہت وہ والے کسی کو بدھو بنا. اچھا, ہم آغا جی فلم کی بات ہو رہی ہے تو فلم کا گانا کچھ میں چاہ رہا تھا کہ آڈینس کو ہم سنایا جائے, آپ کی فلم کا کوئی خوبصورت گانا. دیکھیے فلمیں تو میں نے بے شمار بنائی ہیں, آپ نے بڑی بنائی ہے, بڑی زبردست. میری کچھ 60 کے قریب فیچر فلمز ہیں, اور ان میں بے شمار فلموں میں اچھے گیت بھی ہیں. تو فلمیں تو آپ نے گنوا دی میری. جی بالکل. میرا خیال ہے تیرے پیار میں سے جو ہے نا کچھ گانا, یا تیرے پیار میں ایک گانا ہے, اس زمانے میں یہ گانا جو ہے سونم نگم نے گایا تھا. سونو نگم نے, جی جی ہاں, ہاتھ سے ہاتھ کیا گیا, بڑا زبردست گانا ہٹ ہوا تھا. ریاض الرحمان ساگر اس کے اچھا زبردست شاعر ہیں, اور آج وہ نہیں ہے ہم میں. اور اس کا میوزک جو دیا تھا امجد بابی صاحب, بہت اچھے. دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں, دونوں مغفرت کرے, اللہ کی مغفرت کرے. بالکل, لیکن ان کا کام زندہ ہے. جی بالکل. جی ہاں. جی تو ناظرین, عید بڑی مزیدار ٹرانسمیشن چل رہی ہے کوہ نور ٹی وی پر, اور ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ڈائریکٹر آغا حسن عسکری صاحب موجود ہیں. دل نہیں کر رہا کہ ان سے رابطہ توڑ کر بریک پر جائے, پر مجبوری ہے. چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں, ان کی مووی کا, ان کی فلم کا گانا دیکھتے ہیں. آپ لوگ بھی دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ان کی فلم کیسے ہوا کرتی تھی. اسٹے ود اس. میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ بہت اچھی, بہت اچھی. تینو دیکھی گا یارا تیرے تو سونا, دنیا تے کوئی نہ یارا تیرے تو سونا, دنیا تے کوئی نہ یارا تیرے تو سونا. ویلکم بیک, میں ہوں موسیٰ خان آپ کے ساتھ کوہ نور کی عید بڑی مزیدار ٹرانسمیشن کے ساتھ. میرے ساتھ ہے بڑے زبردست قسم کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. آفٹر آل عید کا دن ہے, اور آپ کے بغیر اور مہمانوں کے بغیر عید ادھوری ہے. تو ہم عید کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے پھر مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. آغا جی یہ بتائیں کہ ہر ڈائریکٹر فلم کرتا ہے اپنی, ایک اس کا ماسٹر پیس ہوتا ہے,
ایک آدھ ایسا ہوتا ہے نا کہ یار یہ میرا کام آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جو خود بذات خود آپ کو پسند ہو. آپ کس کیریکٹر کو یا کس مووی کو آپ؟ دیکھیے میں ایک خالصتاً ایک نظریہ لے کے آیا تھا. میں ان ڈائریکٹرز میں سے ہوں جو ایسے ہی نہیں، مطلب وہ میں ایک میری کمٹمنٹ تھی کہ میں اس پہ فلم بناؤں گا. میری پہلی فلم جو تھی وہ اسی کی عکاس تھی، اسی آئیڈیا کی، اسی نظریے کی. لیکن انفارچونیٹلی جب میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور میں ایک مضبوط ڈائریکٹر بن جاؤں گا، اس کے لیے بھی ایک بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. اور اس زمانے میں 250 کے قریب ڈائریکٹرز تھے اور ہر ڈائریکٹر کے بیگ میں ایک بہت بڑی فلم تھی. وہ سب اساتذہ تھے ہمارے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو پڑوسی ملک سے ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان بننے کے بعد. اچھا، زبردست. جی ہاں، وہ ہمارے ان سے ہم نے بنیادی جو کام تھا فلم میکنگ کا وہ سیکھا. وہی ہماری تربیت میں انہی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہی درسگاہ تھے ہمارے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور تو کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا ہمارے یہاں. تو فلم کو تو ہم نے اسی لیے جوائن کیا تھا. اور ابھی آپ بچوں سے بات کر رہے تھے، فلم ایک انتہائی جنون کا کام ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نارمل بندے کا کام نہیں ہے، یہ اب نارمل لوگوں کا. یہاں کچھ پتہ نہیں چلتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جوانی میں کب سویا اور کتنے دیر تک سویا. اور پھر جب میں ڈائریکٹر بن گیا تو پھر میں نے ایک ایسا عروج بھی دیکھا اپنی زندگی میں. میں نے وہ پرائم ٹائم آیا میری زندگی میں، وہ بہت عروج کا جو پیریڈ تھا کہ میں دن رات مصروف رہتا تھا. یعنی رات 3 بجے اگر ریکارڈنگ ختم ہوئی ہے جو نائٹ شفٹ ہے تو صبح 9 بجے سے پھر سے کام کرنا ہے. تو اس میں یہ سوچتے تھے کہ یار گھر جائیں گے تو 1 گھنٹہ لگے گا، پھر تیار ہوئیں گے تو یہیں کہیں کسی صوفے پہ بیٹھ جاتے. یہ جو کام ہے اس طرح سے دن رات کام کیا. یہ بہت ایک لگن سے، بہت شوق سے، جستجو بہت رہتی ہے. پاگل پن کا کام ہے. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کیونکہ ہم بھی کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی جو نئے لوگ آتے ہیں کام کرتے ہیں تو اکثر ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ آج آئے، انہوں نے ایک شوٹ کرایا، ایک آدھ ایڈ کیا، 2-4 چھوٹے کام کر لیے جو کہ اتنے بڑے نہیں ہوتے بٹ ان کے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے کچھ نہیں ہیں. تو وہ اپنے آپ میں جو ہے نا وہ پھر ہیرو بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے نا ایک دم ایٹیٹیوڈ جو ہے نہیں آنی چاہیے. اس کے بارے میں کیا کہوں. میں کچھ اس کو کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا میں اس پہ، لیکن میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو لوگ تھے انہوں نے ویسے ہی نام نہیں بنایا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے شاعری میں، گلوکاری میں، اداکاری میں نے اپنے عہد کے ہر بڑے آدمی کے ساتھ کام کیا. زبردست. تنویر نقوی صاحب ہو گئے، قطعی شفائی ہو گئے، احمد رائی ہو گئے، احمد فراز ہو گئے، سیف الدین سیف صاحب ہو گئے، استاد دامن ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایک صدی میں گولڈن پیریڈ گزارا ہے. حبیب جالب ہو گئے، بہت سے نام ہیں جو میں مس کر رہا ہوں. مسرور انور ہو گئے. یہ ایک صدی میں یہ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہی نہیں ہوں گے. اسی طرح سے موسیقار جو تھے جو ان کی شاعری کا جو ایکسپریشن ہوتا تھا اس میں دھن بنتی کہ آپ شعر کو کس طرح سے ادا کر رہے ہیں. تو وہ لہجہ وہی رکھنا پڑتا ہے موسیقار کو بھی، اسی طرح سے اس کو اپنی دھن میں اس کو سمونا پڑتا. تو پھر آرٹسٹ ہیں، پھر وہ کس طرح سے اس جذبے کی عکاسی کرتے ہیں. اگر وہ اس میں اداسی ہے، اس میں غم کی جھلک ہے، دکھ ہے، درد ہے، جو بھی ہے تو ان کے چہرے پہ بھی وہ سب کچھ نمایاں ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے جو کام تھا وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت مطلب اس وقت لوگ جنونی ہوا کرتے تھے. یہ لوگ اپنی عزت کے لیے کام کیا کرتے تھے. آج کل کیا ہو رہا ہے یہ جن بڑے لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، سیف الدین سیف صاحب، استاد دامن صاحب، تنویر نقوی صاحب، قطعی شفائی، احمد رائی اور بڑے جتنے بھی میں نے اس سے پہلے جتنے بھی نام لیے ہیں، مسرور انور، یہ سب لوگ اپنی عزت کے لیے کام کیا کرتے ہیں. واہ کیا بات. یہ مجھے اچھا تو نہیں لگتا یہ کہنا. معاشی طور پہ یہ لوگ کمزور تھے، ان کے معاشی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھوتا نہیں کرتے. بڑے لوگ تھے، یہ بڑے لوگ تھے.
ख्वाजा परवेज़ भी नाम है, बहुत से नाम है, मैं भूल रहा हूँ, मैं उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ अगर कोई नाम अनगिनत नाम है, अनगिनत, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो ये लोग अपनी इज्जत के लिए काम किया करते कि हम ऐसी गज़ल लिखें, हम ऐसा गीत लिखें, हम हमारा जो अमर हो जाए, जो अमर हो जाए। उनके नज़दीक पैसा कोई अहमियत नहीं रखता था, हालांकि हमें मालूम है कि उन्हें पैसों की भी अशद ज़रूरत होती थी। मैंने बताया ना, उनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे, कमज़ोर हालत के लोग, लेकिन फिर भी अपने काम से इस हद तक उनकी वाबस्तगी हबीब जालिब साहब, जी बिल्कुल, यानी, और ये बड़े बड़े आला लोग थे, आला पाई। अच्छा, बात अमर की हो रही थी, बड़ी ईद मज़ेदार चल रही है ऑडियंस के साथ, कोहिनूर टेलीविज़न पर ज़बरदस्त मज़े की बातें हो रही है। आगा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आगा हसन अस्करी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर हमारे साथ हैं, और साथ हमारे यंगस्टर है। इनको कंबाइन हमने इसलिए इकट्ठा बिठाया कि हम लोग यंगस्टर अपने सीनियर से कुछ सीखें, इनके बारे में हमें पता हो, नॉलेज हो, हमारे जो नॉलेज में इजाफा हो, हमें पता हो कि हमारे सीनियर क्या हुआ करते थे, हमारे लेजेंड्स क्या हुआ करते थे। आप बताओ नुमान, कैसा लग रहा है आज आगा हसन अस्करी साहब के साथ बैठकर? जी, ये हमारी खुश नसीबी है कि इनके साथ बैठे हुए हैं आज। शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है इनका, बहुत अच्छा काम करते हैं, देखा हुआ है हमने। अभी आपकी इब्तिदा है, अल्लाह ताला इन्हें और लंबी जिंदगी दे, कि हमें और अच्छी मूवीज देते रहिए माशाल्लाह। ये इब्तिदा है आप लोगों की। वो थोड़ी सी बात अधूरी रह गई, वो जो आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने सवाल किया था कि आपकी ऐसी फिल्म जो है जिसको आप समझते हो, तो वो मैं उसे मुकम्मल कर दूं उस जवाब को, कि वो जब क्योंकि आप जानते हैं हमें कोई इंसेंटिव नहीं है कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से, हमें हमेशा नज़रअंदाज किया गया। हमें खुद से फिल्म साज को तलाश करना, उसे आमादा करना पड़ता है कि वो इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए, और वो अपने पैसे को हमारे तजुर्बे की नज़र नहीं करना चाहता। तो बड़ी मुश्किल हालात होते हैं हमारे लिए कि अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की कोई फिल्म बनाई जाए, जिस मौजू पे जो अगर वसाइल मिले तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो सोच के आप आए होते। तो एक वक्त आया तो मैं उस पोजीशन तक आ गया जहां मैं डिक्टेट कर लेता था कि मैं इस तरह की फिल्म बनाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माय फादर डाइड एट अर्ली स्टेज। मेरे वालिद इंतकाल कर गए, और फिर मेरे 10-12 बहन भाई और एक विडो मदर और माय फैमिली आल्सो, आई वाज मैरिड। जिम्मेदारी बढ़ गई, तो एक जिम्मेदारी बढ़ गई। वो जिस ज़माने में मैं चाह रहा था कि मैं उस ढंग की, उस तर्ज की कुछ फिल्म बनाऊं, खुद से प्रोड्यूस करूं, खुद से, मतलब हाँ, तो वो मैं ना कर पाया। वो आप पर जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी, और मैं एक समझौते की नज़र हो गया। मैं बहुत हकीकत पसंद आदमी हूँ, बहुत रियलिस्टिक मेरी अप्रोच है, और मैंने ये सोच के कि चूँकि मुझे ये फ़राइज़ अदा करने हैं, वो बहुत छोटे थे मेरे बहन भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे उनके लिए फिर ऐसी फिल्में भी बनानी पड़ी जो मैं नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाना मजबूरन। हाँ, मैं उसका इकरार करता हूँ। उनमें से बेशतर कामयाब भी हैं, बहुत कामयाब भी हुई कमर्शियल, वो आपको नहीं, हाँ, लेकिन मैं मेयार के मुताबिक नहीं, वो मेरी जो अंदर की जो एक ख्वाहिश थी, वो ना पूरा मेरा ख्याल बना चुके हैं उसमें। मेरा ख्याल था कि जो उर्दू अदब है, मेरा उससे था थोड़ा बहुत ताल्लुक जो है, तो मैं उसे सेलुलाइट पे मुंतकिल करूँगा। दूरियां, सलाखें, एक बड़ी लाजवाल फिल्में। हाँ, देखिए, सलाखें भी विक्टर हुगो के नावल से मैंने बनाई थी। अच्छा। लॉ मिजरेबल से, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पे था, और अंग्रेज़ी अदब में एक बहुत ही बड़ा नावल है। विक्टर हुगो जो है बहुत बड़ा नाम है नावल निगारी में, अपने अहद के बहुत बड़े। हंचबैक ऑफ नॉटर डेम भी इन्हीं का लिखा हुआ। इस तरह से मैंने फिर जॉर्ज एलियट के नावल से बनाई। साइलस मार्नर पे मैंने ख़जाना फिल्म बनाई, नदीम साहब और इजहार काजी को लेके। मैं कोशिश करता रहा, और फिर मेरी और भी इसी तरह से कुछ फिल्में हैं जो इसी तरह से बेस करती हैं। बलवंत सिंह नॉवल से, जी हाँ, बलवंत सिंह का नॉवलेट था जग्गा, उस पर सैफुद्दीन सैफ साहब ने मेरे लिए पंजाबी फिल्म लिखी। यूसुफ खान उसके मरकजी किरदार थे, यूसुफ खान अंजुमन। लेकिन जिस फिल्म का आपने जिक्र किया है, मौला जट का, जी, मौला जट का जो कैरेक्टर आपने डेवलप किया, वो किरदार अफसानवी किरदार था, और मेरे सगीर का बड़ा शाहकार अफसाना है अहमद नदीम कासमी साहब का, जो अपना हमारे अहद के बहुत बड़े अफसाना निगार थे, शायर भी थे, और तरक्की पसंद मुसन्नफीन में भी उनका शुरू में उनका नाम भी आता रहा। तो वो एक जो हमारे यहाँ एक जहालत है और एक एनमिटी है जो एक नस्ल दर नस्ल चलती है, और उसमें हम
ایک پورا جو ہے وہ ایک نوجوان کے نام نکل آتا ہے جی کہ یہ بیر جو ہے یہ لے گا, اسے ہم اس جہنم میں جھونک دیتے ہیں. تو وہ افسانے کا نام تھا گنڈاسا. گنڈاسا. وہ قاسمی صاحب چونکہ خود بھی خوشاب کے رہنے والے تھے جی, اور وہ وہاں چونکہ تعلیم کی کمی تھی تو اس کلچر کو انہوں نے, اس کلچر کو میاں والی, خوشاب, سرگودا, یہ وہ بیلٹ ہے, تو وہ اس کو وہ بخوبی جانتے تھے, تو اس پہ انہوں نے لکھا. لیکن گنڈاسے میں جو پیغام دیا تھا قاسمی صاحب نے وہ یہی تھا کہ گنڈاسا جو ہے یہ اتنا مہلک نہیں ہے, اندر کی جو نفرتیں ہیں جی جو وہ بہت مہلک ہیں, وہ مہلک ہے. یہ لوہے کے پترے کو آپ گول بنا کے رائفل کی نال بنا لیں, اس میں بارود بھر لیں, اس سے گوشت کاٹ لیں, اسے کچھ کر لیں, لیکن جب تک اندر کی نفرتیں ختم نہیں ہوں گی, اصل زہر وہ اندر ہے. جی ہاں, اس میں ایک محبت کا پیغام دیا تھا, اس میں محبت کا ایک درس تھا. اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے تو گنڈاسے مولا جو تھا اس کا جو کردار تھا وہ بہت اسٹرانگ اور بہت ویگرس, بہت مضبوط کردار تھا, بہت لاؤڈ اس کا ایکسپریشن, جو ہمارے پنجاب کا بھی ایکسپریشن لاؤڈ ہی ہے. تو اس کو جب میں نے سیلولائٹ پہ منتقل کیا تو وہ ایک جیتا جاگتا ہے کردار بن گیا, وہ ایک امر ہو گیا. اور کیونکہ افسانہ بھی حقیقت پہ مبنی تھا, سچائی پہ مبنی تھا, اس جہالت پہ, تو وہ اس کردار نے عوام کے دلوں پہ دیکھیں وہ کردار جب ڈیولپ ہوا بس گیا, لوگوں کے ذہنوں میں بس گیا, آیا تو وہ ایک کلچر بن گیا. جی ہاں, اس کے کلچر تو تھا ہی اس میں, کلچر تھا, لیکن وہ ایک پراپر. جی ہاں, میں نے فلم بھی اسی کلچر اسی ڈھنگ سے بنائی. وہ جنگل کی آگ کی طرف مجھ پہ یہ الزام لگ گیا اس کے بعد جن لوگوں نے فلم بنائی انہوں نے اس میسج کو نکال دیا. مجھے افسوس یہی ہوتا ہے, آج بھی میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایلیگیشن لگاتے ہیں مجھ پہ, نہ انہوں نے افسانہ پڑھا ہے قاسمی صاحب کا گنڈاسا, وہ صرف گنڈاسے کا لفظ سن کے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک خونخواہ ہتھیار کا نام ہے, تو اس میں چونکہ ایک وحشت ہے اس کردار میں, اس کی بنیاد کو نہیں سمجھتے. اور میں تھوڑا سا جو لوگ جن کا ادب سے بھی تعلق ہے, واسطہ ہے, وہ میں آج اپنے حق میں بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل کہ قاسمی صاحب نے لکھا کہ مولے کے باپ کو قتل کر دیا گیا. اتنا جملہ کافی تھا اگر ایک افسانہ نگار اتنا لکھ دے کہ اس کے باپ کو بڑا قتل کر دیا. لیکن قاسمی صاحب نے لکھا کہ اس کے باپ کی انتڑیاں چوپال کے پاس جو تھی بکھری پڑی تھی اور اس پہ مکھیاں بھین بنا رہی تھی. تو پڑھنے والا جو قاری ہے اس کے ذہن میں خون کی آلائش بھی آتی ہے اور انتڑیاں بھی آتی ہیں. اب یہ جملہ قاسمی صاحب نے خاص طور پہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ اس جملے میں وہ وحشت, وہ سفاکیت, وہ درندگی, وہ دشمنی کے پردے میں جو چلتی وہ نمایاں اور اسی چیز نے جنم لیا. یار انسان کی انتڑیاں بھی نکال دیتی ہیں, اتنی درندگی ہے, اتنی وحشت ہے, اتنی, یعنی اس کو وہ مطلب قاسمی صاحب اپنی تحریر کے احاطہ میں لائے اور میں نے اس کو ڈپیکٹ کر دیا, اور لوگوں نے اس کو اڈاپٹ, اور لوگوں نے مجھے یہ الزام لگا دیا مجھ پہ کہ یہ گنڈاسے کا, انہوں نے گنڈاسا نکال دیا, گنڈاسا کلچر کا. میں نے تو امن کا, دوستی کا, میری فلم اٹھا کے دیکھی وحشی جٹ, میں نے دوستی کا, امن کا, محبت کا درس دیا اس فلم میں. میں گنڈاسے سے ہٹا نہیں, جو گنڈاسے کی روح تھی, جو اس کا جس میٹر تھا, میں نے اس کو برقرار رکھا. اب وہ دوسرے لوگوں نے اس کا جو صرف کمرشل ایسپیکٹ تھا وہ اس کو انہوں نے ایڈاپٹ کر لیا. اصل میں نا دو رخ ہوتے ہیں آئینے کے, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو, تو لوگوں نے نیگیٹو اڈاپٹ کر لیا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں وحشی جٹ میں مولا جٹ کے ساتھ جو کردار تھا, سلطان رہی کا کردار تو فلم کے یعنی 13 ریل تک نیگیٹو کردار تھا اس کا, اور اس کے ساتھ ایک پازیٹیو کردار تھا. اس کا نام میں نے روشن رکھا تھا اور وہ افضال احمد نے پلے کیا تھا, اور وہ روشن نام میں نے وہ بھی علامتی نام رکھا تھا. ایک ایسی روشنی جو آپ کو محبت کا اور پیار کا درس دیتا, وہ ہر بار اس کو دشمنی سے اور اس قتل و غارت سے روکتا ہے. زبردست. اور جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ جو ہماری جو کلام پاک ہے اس سے بھی اس کو درگزر کرنے کا اور معاف کر دینے کا اس کو کہتا ہے, اور پھر بالآخر اس کو منا لیتا ہے. تو یعنی راہ راست پہ اور وہاں سے سلطان رہی ہیرو بنتا ہے. تو پھر ہماری سوسائٹی جو ہے اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, وہ پھر
وہ تانا زن ہو جاتی ہے کہ یہی آدمی تھا جو بیر لے سکتا تھا. برادری جو ہے وہ چیخنا، وہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے کہ ہم نے زمین بیچ کے تم پہ لگائی اور تم اپنا عہد پورا نہیں کر سکے. تم نے اگر گنڈاسا چھوڑ دیا تو یہ بیر کون لے گا؟ یہ تمہاری، وہ اس کی کمزوری پہ میں کرتے ہیں. اس بیر نے ایسا جنم لیا، اس گنڈاسے نے ایسا جنم لیا کہ انڈسٹری کو ایک طویل عرصے تک اپنے سحر میں جکڑ کے رکھا. اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہے، تو وہ سحر اتنا تھا. بات وہی ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو ہے. معاشرے میں کچھ لوگ نیگیٹو پہلو کو زیادہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں. کمرشل فلمز میں ان پہلوؤں، اس پورشن کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے جو زیادہ، جس میں ایکشن زیادہ نمایاں ہو اور اس میں قتل و غارت اور وہ یہ زیادہ ہو، تو کمرشل فلم کا یہ ایک پہلو ہے. لیکن میرا یہ بالکل نہیں رہا. میں تو بہت پیسفل آدمی ہوں، اور میں جو میرے ناظرین ہیں جو میری فلمیں بھی دیکھتے ہیں، حالانکہ مجھے ایکشن کا بہت اچھا ڈائریکٹر تسلیم کیا جاتا ہے. میں نے حالانکہ رومانوی فلمیں بھی بنائی ہیں، سوشل فلمز بھی بنائی ہیں، میں مختلف قسم کی فلم بناتا رہا ہوں. آگ جیسی رومانٹک فلم بھی بنائی، بے قرار بھی بنائی. اور تو مجھ پہ یہ ایلیگیشن تھا، لیکن میں، آپ یقین کیجئے گا، میں ایک قطرہ بلڈ کا دیکھ لوں، انسانی خون کا، تو میں اسی وقت مجھے چکر آتا ہے اور میں گر جاتا ہوں. یعنی یہ تو آپ کے اندر کی میرے اندر کی حساسیت ہے. جی ہاں، کہ آپ کے مطلب کوئی پیغام، آپ اگر کوئی اچھا میسج، عید کا موقع ہے، کوئی اچھا میسج اگر دے دیں. عید کا موقع ہے، میسج تو اپنے ہم وطنوں کے لیے ہے کہ اپنی مٹی سے وفا کریں، اس سے پیار کریں، اور اس سے پیار کریں گے، اس وطن سے، اس کی زمین سے، اس مٹی سے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر ہی ہمارے دن اچھے آ سکتے. یہ پاک وطن جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، یہ تو بالکل ایک جنت، اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی قدر جنت ارض ہے، مطلب جو ہمیں ملی ہے. اور جنت کی تلاش بھی آپ نے اسی پہ بنائی. اس پہ اگلے کیا اعلیٰ مووی آپ نے بنائی ہے، اگر وقت ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے. جی بالکل. اچھا آپ بتائیے گا کہ عید کیسے، مطلب شاپنگ وغیرہ کی ہے عید پہ یا نہیں کی ہے؟ آف کورس. یا وہی پہلے نہیں عید کی شاپنگ تو خرچہ کروایا گھر والوں کا؟ بہت. کتنا؟ انلمیٹڈ. خود بھی کیا کہ ضرورت سے زیادہ. ضرورت سے زیادہ خرچہ کر دیا. جی بھائی آپ کا بنتا ہے، لڑکیاں اگر خرچہ نہیں کروائیں گے تو کس نے کروانا ہے؟ تو یہ ڈریس ڈیزائنر کا پہنا ہوا یا اپنا ہے؟ بائی کیا ہوا ڈیزائنر. مطلب ڈیزائنر آپ کو پتہ ہے آج کل اسپانسر کرتے ہیں، شوز پہ چلتے ہیں. اور آپ نے جناب نعمان صاحب عید کی شاپنگ کی یا بکرے لیے ہیں بس بہ کرتے ہیں؟ میں نے گھر والوں کی بچت کی، میں نے ان سے شاپنگ. اچھا نہیں، ابھی آپ کماؤ پوتے نا، کمانے لگ گئے ہو. بس ایک کرتا لیا ہوا، وہی پہن کے عید گزرے گی ہماری. وہ بھی آپ ڈیزائنر سے لے لیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی گائے ذبح کرتے ہوئے کون پہنے گا؟ نہیں بٹ وہ بھی ڈیزائنر سے لے لیں جن کے اتنے شوٹس وغیرہ کیے ہیں. بالکل. تو ان کو ایک کرتا تو دینا بنتا ہے. مجھے تو گفٹ ملا ہوا ہے، میں نے پہن لی آج. کیوں جی آغا جی، عید کا دن ہے تو عید کے دن پہ جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے. بہرحال بڑی مزے کی باتیں چل رہی ہے، عید ٹرانسمیشن جاری ہے، عید بڑے مزے کی آپ کے ساتھ جاری ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہ نور کے پلیٹ فارم سے. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو میری طرف سے، ہمارے دوستوں کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے ایک دفعہ پھر بہت بہت عید مبارک. اور عید کی اس ٹرانسمیشن میں، اس خوشیوں میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت ہی پیارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. اتنی پیاری باتیں ہو رہی تھی آغا جی کے ساتھ کہ میں بالکل ایک سکتے میں چلا گیا تھا، کہ مطلب ایک ویژن میں چلا گیا تھا، پرانی چیزوں میں سوچنے میں کہ جو ہماری انڈسٹری تھی کس طرح کی تھی، کیا تھی. مزے کی باتیں چل رہی ہے. مزید آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نئے جوش اور جذبے کے ساتھ میں ہوں موسیٰ خان، آپ کے ساتھ عید بڑی مزیدار ٹرانسمیشن میں کوہ نور پر. اور زبردست قسم کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، گیسٹ جا رہے ہیں،
اور مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہے. اس وقت کچھ گیسٹ ہمیں اسکپ کر چکے ہیں کیونکہ انہوں نے جانا تھا, اور ہمیں نئے گیسٹ نے جوائن کیا ہے. میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت, عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, مسکراہٹوں کا دن ہے, اور خوبصورتی پھر نہ ہو اور حسین چہرے نہ ہو تو عید ادھوری رہ جاتی ہے. میرے ساتھ 2 اچھے گیسٹوں نے, خوبصورت گیسٹوں نے جوائن کیا. لیڈیز فرسٹ, سب سے پہلے آپ کو تعارف کراؤں گا, بہت ہی پیاری میری کو سٹار بھی کہہ سکتے ہیں, میری کو ماڈل بھی ہے, میرے ساتھ کافی کام کیا ہوا ہے انہوں نے, بلکہ ہم لوگوں نے پہلی ٹیلی فلم جو ہم ٹی وی کے لیے کی تھی دونوں نے اکٹھے سٹارٹ کیریئر پہ کیا تھا, اور بڑی اچھی آرٹسٹ ہے, بڑی خوبصورت آرٹسٹ ہے, اور ایک اچھی پیاری ماڈل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بڑی اچھی انسان بھی ہے. میرے ساتھ موجود ہے مسکان خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے مسکان آپ؟ الحمدللہ. آج تو ماشاءاللہ عید تو آپ کی نظر آ رہی زرق برق. آف کورس عید پہ عورتوں نے نہیں سجنا دجنا تو اور کس نے. ارے واہ کیا بات ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں آپ, لڑکیوں کی یہ باتیں ہوتی ہے. ہم لوگوں تو بس سیدھے سادے, مرد تو جہاں بھی ہو سیدھے ایسے ہی چلے جاتے ہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے, یہ سیدھے بھی نہیں ہے آپ لوگ. نہیں بالکل سیدھے سادے مرد, اور کہتے ہیں کہ مرد جو ہے نا, کسی نے خوب کہا ہے کہ آلو کی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہر سبزی میں فٹ آ جاتا ہے. اور ایسے نہیں, ایک سینڈل لینی ہوتی ہے وہ بھی جتنے میں پوری عورت کی تیاری کی ہوتی ہے, ایک جوتا لینے میں آپ لوگ اتنا خرچ کر دیتے ہو. ارے نہیں یار, ایسا نہیں ہے, یہ الزام تو نہ دو, آپ نے میری پوری بات نہیں سنی کہ مرد آلو کی طرح ہوتا ہے, جس سبزی میں ڈالو فٹ ہو جاتا ہے, اور عورت بھنڈی کی طرح ہوتی ہے, اکیلی ہی خوش رہتی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جیسے مرد کو ضرورت ہوتی ہے عورت کی, ویسے ہی عورت کو بھی ایک مرد کی ضرورت ہے. ارے واہ, ویل ڈن بھائی, زبردست. دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. ہاں یہ بڑی جوڑ لگے گا, لگتا ہے آج عید کا دن مزے کا گزرنے والا ہے آپ کے ساتھ. بالکل. تو عید کے دن پہ خوش آمدید, عید مبارک. آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں آئے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم سج دھج کے بیٹھتے ہیں اور خوبصورت چہرے جو آپ کے سامنے آتے ہیں, ان کو بھی آخرکار کوئی نہ کوئی سجاتا ہے. یس بالکل, آف کورس میں بات کر رہا ہوں میک اپ کی. جو میک اپ اور گرومنگ اور ہیئر سٹائلنگ کے بغیر تو آرٹسٹ ادھورا ہے, چاہے وہ فلم ہو, ڈرامہ ہو, شوٹ ہو, یا پھر عید بڑی مزیدار ہو, اس کے بغیر ادھوری ہے. تو ہمیں سجانے اور سنوارنے میں جن کا ہاتھ ہوتا ہے, ایک بہت ہی خوبصورت آرٹسٹ, میک اپ آرٹسٹ, بہت زبردست انسان, علی عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک, خوش آمدید ہمارے شو میں آپ کو. جزاک اللہ. بڑے ڈفرنٹ سٹائل ہے آپ کا ماشاءاللہ. نظر آتا ہے کہ جیسے مطلب بیٹھے ہوتے تو پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل ایک سایہ, ایک تناور درخت کی طرح شاخیں پھیلی ہوئی ہے, سایہ دار درخت کی طرح. نہیں, آپ یہ میرا ویلکم کر رہے ہیں, مجھے ذلیل کر رہے ہیں. نہیں, اب تو چٹ چٹ ہوتی رہے گی, مزے کریں گے, عید کا دن ہے تو نوک جھوک تو چلتی رہے گی. اب دوستوں میں دوست پھنس جائے تو پھر دوستوں کے کیوں. آغا جی, آغا جی اتنے ہمارے مطلب سینئر ہمارے ساتھ بیٹھے میں, تو اب ان کے زیر سائے رہ کے تو عید کا دن منانا ہے تو تھوڑی چٹکلے تو کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت کوئی کامیڈین ہے تو نہیں, لیکن اب مجھے رول ادا کرنا. نہیں ویسے یہ میٹھی عید تو نہیں ہے, لیکن آپ کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. عید ہے, میٹھا ہونا چاہیے. عید ہے, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو, ہم اس کو میٹھی کر دیتے ہیں. نہیں, میرا نام الحمدللہ علی عباس ہے, ویسے بھی میں خوشیاں بانٹتا ہوں, ڈیفرنٹ ہوں, لوگوں میں نظر آتا ہوں تو لوگ پھر اس کو کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ مطلب بالوں کی وجہ سے بڑی پذیرائی ملتی ہے. آپ ان کے اوپر بات نہیں کریں, کوئی اور بات کرتے ہیں. بڑی بات آپ نے. نہیں ماشاءاللہ, آپ کے جو بال ہے, آپ کا جو ہیئر سٹائل ہے, بہت ہی ڈفرینٹ ہے, یونیک ہے. جی بہت کم. جب میں فرسٹ ٹائم آپ سے ملا تو میں خود حیران ہو گیا. میں نے کہا علی بھائی یہی سٹائل رکھیے گئی. آپ نے کہا یہ شروع سے میرا ہے. ایسے ہی ہوا تھا نا؟ ہاں مجھے یاد ہے, ہم ایک ٹی وی شو پہ بھی لیتے. جی بالکل. ہاں جی, تو الحمدللہ یہ میں نے رکھا ہوا تقریباً ہے تو میرا بچپن سے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ نیچرل ہے یا آپ نے کرایا ہے. تو جب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں لوگوں کو کہتا نہیں میں نے کروایا ہے. بیکاز کچھ لوگ ایکسٹینشن یوز کر کے تو ایسا ہیئر اسٹائل بنا ایسی ایکسٹینشن نہیں آتی. ایسا نہیں ہے, آتی ہے. میں نے مجھے اچھا نہیں ماشاءاللہ بڑا زبردست, ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی نا ابھر کے سامنے آتی ہے. مزے کی چیز ہے ماشاءاللہ. آپ کا کام, میں نے تو آپ کے ساتھ کام کیا ہے, بڑا مزہ آیا. جب بھی میں نے شوٹ کیے ہیں تو میرے ان شوٹ کا جو آپ نے گیٹ اپ کیا, میک اپ کیا, جب ان کو لوگ ابھی بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. بٹ میں علی عباس کی بات بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ اپنے کام میں تو یہ مہارت رکھتے ہی ہیں, اور پاکستان کی تمام ٹاپ ماڈل, ٹاپ ایکٹریس ان کے ہاتھوں سے ماشاءاللہ. انہوں نے ان کے کٹ بھی کیے ہیں, ان کا میک اوور بھی کیا ہے, ان کو سجایا بھی ہے. ٹاپ سٹار, سپر سٹارز, سمجھ لیں کہ آپ فیوچر سٹارز کو بھی انہوں نے سجایا ہے یار. آفٹر آل اپ کمنگ فیوچر سپر سٹار ہیں ہم, تو ان کو بھی انہوں نے سجایا ہوا ہے.
آغا جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، بات چل رہی ہے. ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بچوں کی بغیر عید ادھوری ہوتی ہے. یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ بچوں کی بغیر عید ہی بچوں کی ہوتی ہے اور بچوں کے ساتھ رونقیں ہوتی ہے. دراصل میں یہ عید ہے ہی بچوں کی. ارے واہ، کیونکہ بڑے تو سب بیزی ہیں، لیڈیز بھی بیزی ہیں کیونکہ انہوں نے کھانے پکانے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، اور جو بڑے ہیں وہ سب کوئی جانور خریدنے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اصل میں عید ہے ہی بچوں کی، ہے ہی بچوں کی. تو ہم نے بھی اس عید کو بچوں کے ساتھ، بچوں کے لیے اسپیشلی سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے ٹیلنٹڈ بچے موجود ہیں. اور ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، جن کے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں تو ان کے بچے بھی ٹیلنٹڈ ہوں گے نا. بالکل. کومیل عباس ہمارے پاس ہے. السلام علیکم. کیسے ہو بچے آپ؟ کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کر ہمارے شو میں، اور اپنے نانا کے ساتھ بیٹھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ یہ میں بتاتا چلو آپ کو، آغا حسن عسکری صاحب کے نواسے ہیں اور یہ آج بھی ان کو چھوڑ کے نہیں آئے، بلکہ آغا جی آئے تو آغا جی کے ساتھ ہی آگے شو کے اوپر. آغا جی نہیں، میں اس کی ایک تربیت بھی کرنا چاہتا تھا، اس سے بچے میں کانفیڈنس بھی جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے. ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. جی، تو میں یہ اصرار کر رہا تھا کہ آپ ریکارڈنگ پہ جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں. تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا پھر اسے انکلوڈ کیجئے. ارے بالکل، کیوں نہیں، یہ تو میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عید دراصل ہم شروع سے ہی بچوں کو ایک تربیت دیتے ہیں. جیسے عید الفطر ہے کہ اس میں آپ کیسے اپنی خواہشات پہ قابو رکھ سکتے ہیں، نفس کو کیسے آپ جو ہے، اور اس کا پھر انعام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے عید کی شکل میں دیتا ہے. بے شک. اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ ایک تربیت ہوتی رہتی ہے بچوں کی، اظہار کی، قربانی کی، رضا الہی پہ کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کس میں ہے، اور اس کی خوشنودی جو ہے وہی ہماری خوشی ہے. اس کی خوشی میں ہم شریک ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں. جی، یہ پڑھتا ہے. جی، 4 کلاس میں. ارے واہ، سنا ہے ایکٹنگ بھی کرتے ہو آپ، ایکٹنگ کے لیے تیار ہو رہے ہو. تھوڑا سا کٹ اس کا ذرا ماشاءاللہ سے صحت سے. تو یہ دیکھیے، یہ بچے جو ہوتے ہیں بڑے بہت ماشاءاللہ، ہم انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے. میں نے ایک فلم بنائی تھی آگ. جی، میرا ایک بھانجا تھا وہ اشر، میں نے وہ اس زمانے میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور میں نے اسے بابرا کے اگینسٹ، بابرا کے ساتھ میں نے ہیرو لے لیا. ارے واہ. اور اس فلم کو بنانے کے لیے مجھے اس میں محمد علی کو بھی رکھنا پڑا، سلطان رائی کو بھی، آسیہ کو بھی، شاہد کو بھی، کیونکہ ڈسٹریبیوٹر کہتا تھا کہ میں اس بچے کے ساتھ فلم نہیں لوں گا، نہیں خریدوں گا. تو میں نے سارے جو اس وقت کے بڑے آرٹسٹ سپر سٹارز آپ نے، میں نے کہا فلم اسی کے ساتھ میں نے بنائی. واہ. اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا ماشاءاللہ، یہ بھی ویسے ہی انٹیلیجنٹ ہے. تو وہ دوسرے دن مجھے کہنے لگا، وہ آپ ایسا کریں نا، کیمرہ یہاں رکھیں، میں اس طرح سے ریئیکٹ کروں. بچے ماشاءاللہ جو بچے ذہین ہوتے یہ بھی اسی طرح سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیوچر سٹار ہے جی ہمارا. نہیں ماشاءاللہ، خیر سٹار تو بھی ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے. انشاءاللہ اس کو بن جائے گا جی، بن جائے گا. اس کو ہے، یہ اچھی ہے، اس کا جو نصابی سرگرمیاں وہ اچھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، لیڈیز بات تو آپ کے ساتھ بڑی زبردست شروع ہوئی تکرار کے ساتھ. تو پہلے تو ڈریس کا بتاؤ. ماشاءاللہ تم تو پورا لگتا ہے پورا وہ کیا کہتے ہیں فیملی کا ڈریس تم نے ایک ہی بنا لیا، سب کے ڈریس کپڑے. ایسا نہیں ہے، آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے، دبئی کا ڈیزائنر ہے. جی بالکل، میں چھیڑ رہا ہوں ویسے آپ کو. ڈیزائنر ڈریس پہنا ہوا ہے آپ نے. ارے واہ، ڈیزائنر ہے. تمہاری خوشی میں دیکھ لو غبارے سے برداشت نہیں ہوئی بات. پسند آیا. نہیں اس سے برداشت نہیں ہوا اتنا، مطلب وہ وزنی بات تھی، پھٹ گیا فوراً. اچھا یہ بتاؤ کہ کس ڈیزائنر کا ہے یہ؟ ایم ٹی سورس ڈیزائنر ہے دبئی کا. اچھا دبئی کا، ماشاءاللہ زبردست، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. تم اتنی اچھی اتنی پیاری لگ رہی ہو آج کے مزہ آ رہا ہے کہ شو کا مطلب لگ رہا ہے کہ عید پہ ہم لوگ جو ہے نا بیٹھے ہوئے اور عید منا رہے ہیں. اچھا لگنا بھی چاہیے، آفٹر آل عید ہے، اور عید پہ نہیں اچھے لگیں گے لڑکیاں اچھی نہیں لگی تو اور عید کہاں ہوتی ہے، اور ہم نے اچھا لگنا ہے. اور پھر اچھا ہے صبح صبح ایسی لڑکی دیکھنے کو مل جائے تو اب تو دن اچھا گزرے گا بالکل، دیکھنے والوں کا بھی اور ہمارا بھی. اچھا مزہ آئے گا بات کرتے ہوئے. اچھا عید، مسکان یہ بتاؤ کہ عیدی کی بات ہو رہی عید کی، تو اب تو ماشاءاللہ آپ بڑی ہو گئی تو عیدی بانٹتے ہوں گی بچوں میں.
بالکل عیدی بچوں میں بھی بانٹتی ہوں اور کچھ فیملی میں بھی، اور ماشاءاللہ سے میں شروع سے اتنی ذمہ دار ہوں کہ مطلب میں اپنی مدر اور سسٹر اور سب سے مطلب فیملی میں بھی بڑی ہوں ماشاءاللہ. تو سمجھ لیں کہ ان کی مدر بھی میں ہوں، ان کا فادر بھی میں ہوں، اور میں اپنی مدر بھی ایسے ہی جیسے ان کی مدر ہوں. مطلب جیسے اپنی مطلب ماں کے لیے یا مطلب ماں بیٹوں کے لیے لے کر آتی ہے عید یا شب رات یا کچھ ایسا، تو میرے میں ماشاءاللہ سے ایسا ہے کہ میں نے بہت ٹائم سے اپنی فیملی کو بہت اچھی طرح سے سپورٹ کیا اور ساری ذمہ داریاں میں نبھاتی ہوں. مطلب سسٹر کو عیدی دینا، مدر کو دینا، ان کی شب رات لے کر جانا، آج تک بھی ماشاءاللہ سے بس ان کی دعائیں چاہیے ان کے لیے کرنا. تمہارے لیے لڑکی تالیاں. تو اس لیے تم نے اتنی سچائی کے ساتھ بات کی ہے. بات یہ کہ آج کل کی ماڈل سے لڑکیوں سے نہیں میں سب سے چھوٹی، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی ہوں. تم نے اتنی دلیری سے بتایا کہ میں سب سے بڑی ہوں. ذمہ داری یہ سچے انسان کی نشانی ہوتی ہے. اچھی بات ہے. اور ایک وہ چھوٹا سا ایک محاورہ ہے شاید ویسے کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، کسی اور کے لیے جیے تو اچھا ہے. اور یہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں تو کرتی ہیں، تو اس کا اجر ان کو اللہ پاک اللہ دے گا. سب سے بہن بھائیوں کے لیے تو کرنا اور چیزیں میں اپنی مدر کے لیے بھی آج تک مطلب ان کی مدر بن کر عید لے کر جانا، شبرات لے کر جانا، اور مطلب مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہوتی ہے بیکاز میں مطلب ان چیزوں سے بھاگتی نہیں ہوں. تو اس لیے پھر فیملی میں سب سے ابھی خالہ وغیرہ ماشاءاللہ سے کم بھی ان لوگوں سے بھی ملتی ہوں، مگر ان سے بھی ملنا، اتنی عزت دینا، اتنی ریسپیکٹ دیتے ہیں وہ لوگ، پھر ان میں سب ماشاءاللہ سب تمہارے ارد گرد ہوتے ہیں سارے. اس کی ایک اور بات میں بتا دوں مسکان کی ماشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں، یہ جس طرح فیملی کی بات کریں دوستوں کے ساتھ بھی بہت اچھی ہے، دوستوں کا بھی بڑا خیال رکھتی ہے. یہ بھی ایک اپنے کولیگس کے، اپنے دوستوں کا، ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو کیا چاہیے عید دن تہوار پہ. مطلب یہ بڑی اچھی. کیا ملا ہے آپ کو؟ عید گفٹ کیا ملا؟ گفٹ مل جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں. نہیں ماشاءاللہ بہت ان سے بڑا کیا ہاں بڑی دل والی، اور یہ گفٹ ہی ہے ہمارے لیے ان کا آنا، آپ کا آنا، آغا جی کا آنا اور کومیل کا آنا. کومیل آج پھر کیا ارادہ عید منانے کا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ ہی منا رہے نا، بھاگو گے تو نہیں؟ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ اچھا آپ نے خود چوز کیا ہے؟ مجھے لگا شاید کمیل کہے گا میں مرغی کی قربانی بچہ اس لیے آپ کے بچے بڑے تیز ہیں آج کل، بڑوں سے زیادہ سمجھدار ہے بچے. اچھا یہ بتائیں کہ عید پہ کام آپ پہ برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. جی جی آپ کے لیے اسپیشلی. جی جی کیونکہ قربانی تو ہم نے کرنی ہے ڈیفینیٹلی، ہر کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کا مطلب سیلون کا، کیونکہ میں جب آپ کو کال کر رہا تھا تو آپ بھی بڑے پھنسے ہوئے تھے، تو بڑے آپ کے کام چل رہے تھے کہ سیلون کے کام ہے. ظاہر ہے لوگ آتے ہیں سیلون پہ، تو کیسے آپ مینج کر لیتے ہیں ساری چیزیں؟ الحمدللہ مینج ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، کیونکہ اب عادت ہو گئی ہے. ایک عرصہ ہو گیا، 10-12 سال ہو گئے اسی فیلڈ میں. اور چھوٹی عید پہ زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے. چھوٹی عید پہ ہم بڑے ٹائرڈ ہو جاتے ہیں آخری 4-5 دنوں میں. صحیح معنی میں عید تو ان کی ہوتی ہے، نہیں ہماری کہاں سے عید ہوتی ہے؟ یہاں سے ہماری کوشش ہوتی ہے ہر وقت خواتین کو پیار کرتے رہیں ہم، ہر وقت. یہ سب سے کمائی کے حوالے سے نہیں، ہم ویسے دلیر ہیں علی بھائی، ہم کتنا برداشت کرتے ہیں آپ لوگوں کو. کسی کے بالوں کا مسئلہ نہیں، کوئی میرے بال ٹھیک نہیں ہوئے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے کہ یہ کہنا چاہ رہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے کیس آ جاتے ہیں، ایسے کیس آتے ہیں کہ جن کو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو. نہیں ایک میک اپ آرٹسٹ کا اور ایک مطلب عورت کا ایک اچھا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ عورت بغیر میک اپ آرٹسٹ اچھی نہیں لگتی، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن وہ گھر پہ خود بھی کرے تو نہیں کر سکتا. ہاں اچھا نہیں، لیکن کچھ لوگ وداؤٹ میک اپ بھی اچھے لگتے ہیں، لائک مسکان یہ وداؤٹ میک اپ بھی بہت اچھی لگتی ہے. مطلب سمپل جب آتی گوری چکچی ہے، ان کا رنگ ماشاءاللہ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میک اپ کے بغیر عورت پوری نہیں ہے، یہ تو بنا ہی عورت کے لیے ہے میک اپ. اچھا یہ تو آپ نے وہ بات کر دی ہے نا کہ یہ تو واقعی جینون بات ہے. میک اپ اور عورت، میک اپ نہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چیز ہے. اس کو الگ کر دو تو ایک رہ جاتی ہے اور ایک مر جاتی ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے. تو میک اپ کے ساتھ ساتھ ڈریس اپ ہونا، اور ماشاءاللہ آپ نے تو ماشاءاللہ زبردست قسم کے جولری بھی جو ہے نا پہنی ہوئی ہے اور بہت زبردست میچنگ کی ہے. عید آپ کی ہے صحیح معنوں میں بتائیں تو زرق برق فیروزی کلر میرا فیوریٹ کلر ہے، یہ فیروزہ. ہاں ان ہے آج کل ان ہے. اور خیر میں نے تو بلیک پہنا ہوا ہے سمپل سے سادے سے،
علی بھائی نے جو ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے میرا دل ادھر کر رہا ہے کہ علی بھائی نے بالکل. میں تو مسکان نے تو نہیں کہا کہ میں دے دوں گی, لیکن میں جاتا ہوں, لیکن مجھے آئے گی نہیں. ایک منٹ میں دے تو دوں گی ان کو, وہ پہنیں گے. نہیں, آپ بہت اچھی آپ نے پہنی, میں تعریف کرنا چاہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دے دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا ڈیسنٹ کلر ہے, گرین کلر زبردست. ہاں, دوستوں سے بڑھ کر بات کیا ہے, شو ہونا نہ ہونا وہ الگ چیزیں ہیں. ہم بہت اچھے انسان سب سے پہلے, اور سیکنڈ نمبر پہ دوستوں کے ساتھ آپ کس طرح سے. نہیں, اچھا انسان ہونا لازمی ہے, انسان کو ہونا چاہیے. اور ایگو, جن میں ایگو آ جاتی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ شروع سے کام کر رہے ہیں مگر ہم نے یہ چیز نہیں کر پائے. لوگ کہتے بھی ہیں ہمیں کہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, مگر میں نہیں لا سکتا کیونکہ اچھی بات کی ذات کو بھی میں نہیں پسند. یہ انسان نے تعارف مکمل نہیں کروایا ان کو, وہ آپ نے پہلے بتلایا کہ آپ میرے ساتھ بھی کام کیا ہے. ہاں, تعارف تو کر رہے ہیں. اچھا, مکمل تعارف کروایا نا. آج کل کیا کر رہی ہیں؟ آج کل وہی میں اس طرف آ رہا ہوں. مسکان بڑی اچھی آرٹسٹ ہے. میں آپ کو یہ بتایا کہ آج کل موویز کی بھی آ رہی ہے, مووی بھی کر رہی ہے, ڈرامہ بھی. سب سے اچھی خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستانی موویز بن رہی ہیں, اور اللہ پاک کامیاب کرے ہماری انڈسٹری کو جو آہستہ آہستہ گروتھ کر رہی ہے. بن رہی ہیں موویز, لگ رہی ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے اس میں یہ تھا کہ فلمز تو بن رہی تھیں, جی, لیکن ایسا رش جو ہے وہ ہم نے تقریباً کوئی آج 10-15 برس کے بعد دیکھا. جی بالکل, بہت اچھی موویز اب بننا شروع ہوئی. وہ جو سینما گوئز سے جو فلم دیکھنے, پاکستانی فلم دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے, وہ ناراض ہو گئے تھے, انہوں نے آنا چھوڑ دیا یا انہوں نے دیکھنا چھوڑ دی. پھر آپ نے جو بات کی 15 سال شاید پہلے, جو آپ کے چوڑیاں شاید لگی ہوگی جس پر اتنا رش ہوگا. چوڑیاں تھی, میری اپنی ذاتی فلم بھی تھی, 1 سال چلی. نہیں, پہلے اچھی فلمیں آتی تھی, بہت پیار میں آتی تھی. کافی عرصہ بیچ میں سے گزر گیا, اچھی موویز نہیں آئی ہیں. مطلب مہنگا آڈینس میں دیکھتا ہوں موویز میں, ہر مووی دیکھتا ہوں, انڈین اور پاکستانی جو بھی پاکستان میں نمائش کے لیے لگے, لیکن اب پاکستانی موویز اچھی آ رہی ہیں, بہت اچھی آ رہی ہیں. مطلب ایک لیول کی موویز آ رہی ہیں, جیسے ہمارے ڈرامے اچھے ہوا کرتے ہیں نا, اب ایسے موویز بھی اچھی آ رہی ہیں. مزے کی بات ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلمیں اچھی آ رہی ہیں, انڈسٹری گرو کر رہی ہے, دوبارہ سے کھڑی ہو رہی ہے. وہ اصل میں فلم کا جو تناسب ہے, جو ریشو ہے کامیابی کی, پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی فلم بنتی ہے, جہاں بہت بڑے بڑے فلم میکرز ہیں, بہت بڑی بڑی انڈسٹری ہے, ایون ہمارے پڑوسی ملک میں بھی یہ ریشو 5% سے زیادہ نہیں ہے. جی, آپ دیکھیے نا, آپ یعنی بامبے میں بھی آپ چلیے, میں نام ہی لے دیتا ہوں, وہاں 250 سے زیادہ فلم بنتی ہے, اور 500 سے زیادہ ان کی پروڈکشن ہے, تامل, گجراتی اور دوسری فلم. ایسا ہی ہے. اب آپ ہندی فلم کو لے لیجیے جو یہاں بھی ریلیز ہو رہی ہیں, ان میں سے آپ زیادہ سے زیادہ 10 فلموں کے آپ دیکھتے ہیں پرومو, اور ان کے جو ٹیزرز آتے ہیں, باقی 240 کا جاتی ہیں فلمز. بے شمار فلمیں, ساری فلمز ایسی میگا بجٹ فلم نہیں ہوتی ہیں, ساری فلمز نہ تو اتنے بڑے بجٹ کی ایسی فلمز بھی آتی ہیں. پاکستان کی ریشو جو ہے وہ بہت بہتر رہی ہے. وہ 250 میں سے 5% ہے. ہم 50 بنا کے یا 20 بنا کے, ہم اگر ہماری 5 فلمیں کامیاب ہوتی ہیں اور کچھ اوسط درجے کی رہتی ہیں, تو یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے. اور اس میں چونکہ فلم کراچی میں بنے, لاہور میں بنے, بلوچستان میں کہیں بھی بنے, سرحد میں بنے, وہ فلم تو پاکستانی کہلائے گی. کبھی مرکز جو ہے وہ لاہور رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. فلم کی بات ہو رہی ہے, اور فلم میوزک کے بغیر آپ کو پتہ ہے ادھوری ہوتی ہے. جی بالکل. اور عید بھی میوزک اور گانے کے بغیر ادھوری ہے. تو ہم اپنی عید کو میوزک کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, تڑکا لگاتے ہیں. ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارے, بہت ہی اچھے سنگر موجود ہے, امیر احمد. تو امیر احمد کے میوزک کے ساتھ آپ دیکھیے گا, گانا سنتے ہیں, مزہ لیتے ہیں, عید کو دوبالا کرتے ہیں. امیر احمد. خوشیاں والا ویلا اے, اج لگیا رونق میلا اے, آیا خوشیاں والا ویلا اے, اج لگیا رونق میلا اے, یاراں نال محفل سجدی اے, تاڑی تے تاڑی وجدی اے, دل نال کر لے ٹچ ماہی, ایک ساڈے نال ایک ساڈے نال سیلفی کھچ ماہی, ایک ساڈے نال سیلفی کھچ ماہی, ایک ساڈے نال سیلفی کھچ ماہی, ایک ساڈے نال سیلفی کھچ ماہی.
नाल सेल्फी खिच माही एक साडे नाल सेल्फी खिच माही एक साडे नाल सेल्फी खिच माही एक साडे नाल सेल्फी खिच माही सेल्फी नाल बनानी है मैं दिल दे विच सजानी है जेड़ी सेल्फी नाल बनानी है मैं दिल दे विच सजानी है खुशियां दिए मैं फिर ढोला तेनू कहंदा है मेरा दिल ढोला मैनू लै बावां दे विच माही साडे नाल एक साडे नाल सेल्फी खिच माही 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 आया खुशियां वाला वेला ए अज लग्या रौनक मेला ए आया खुशियां वाला वेला ए अज लग्या रौनक मेला ए यारां नाल महफिल सजदी है ताड़ी ते ताड़ी वजदी है दिल नाल कर ले टिच माही एक साडे नाल एक साडे नाल सेल्फी खिच माही 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 हेलो एवरीवन, जी मूसा खान आपके साथ मौजूद है। ईद बड़ी मज़ेदार ट्रांसमिशन जारी है कोहिनूर पर और मज़े की बातें हो रही है, मज़े के लोग आए हुए हैं और आपके साथ जिस तरह म्यूज़िक पे बात हो रही है, फिल्म पे बात हो रही है, सॉन्ग आप सुन रहे हैं, तो मज़ीद चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, इस मज़े को और दोबाला करते हैं। अपनी गेस्ट की तरफ फिर चलते हैं और हम अपने नन्हे गेस्ट से पूछते हैं कि हाँ भाई कोमैल, आप बताओ क्या करने का इरादा है आगे? पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं? क्या इरादा क्या है? इरादा क्या है, क्या बनना है? इंजीनियर या डॉक्टर। वाओ, इंजीनियर या डॉक्टर। जो नाना जी नहीं बन सके वो बनना है तुमने? नाना डायरेक्टर बन गए, देख लें। नहीं, इंशाल्लाह ये इसकी किंग मेकर है वो, इसकी निसाबी सरगर्मी है। हाँ, निसाबी, डॉक्टर बना देंगे आप जनाब, आप तो कमाल है। इंजीनियर बनना है, बड़े अच्छे सोच है, अच्छी सोच है बच्चे की। अच्छा है माशाल्लाह, ये एजुकेशन में बहुत अच्छा है। डॉक्टर तो बहुत जालिम होते हैं। है
डॉक्टर ना हो तो हमें से एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे जी। मर्ज का इलाज किसने करना है? डॉक्टर बहुत जालिम होते क्यों जालिम क्यों होते हैं? इसकी बस मामा वैसे ने ही समझ लें आप जालिम। सीरियसली डॉक्टर के अंदर मैं कहती हूँ दिल हो ना तो वो कभी भी किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्यों? बस फील्ड अगर आप फील्ड ऐसी है ना, नहीं ना तो तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, उनको बताया जाता है अगर उनके अंदर रहम आ जाए तो वो आपका इलाज नहीं कर सकते। ठीक नहीं, अगर वो रहम दिल हो अच्छा नहीं कर सकते, आप तो डिलीवर नहीं कर सकते, आपको डिलीवर नहीं कर सकते ना, वो मतलब ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी का जिस्म काटते हुए या सीते हुए या नहीं देख सकते ना हसास बंदा। तो डॉक्टर की हसासियत को खत्म किया जाता है कि आपने बिल्कुल मतलब इस चीज को छोड़ देना है, उनकी तरबियत में ये होता है। तो इसलिए वो फिर आपको या एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा है टांग टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, उसको जोड़ना, उसको मांस को सिलाई करना बड़ा मतलब मुश्किल सा काम है। हसासियत को खत्म नहीं किया जाता, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और जो मैंने जी मैं अक्सर बीमार भी रहा हूँ, मेरी उम्र भी ज्यादा है, तो मैंने ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं मैंने उनको ज्यादा डील किया है। अभी हाल ही में मुझे स्टेंट्स भी पड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, हम ये नहीं कह सकते कि वो एहसास नहीं, वो एहसास है, वो चाहता है कि जो मरीज है इसे शिफा मिल जाए। वो जो अगर वो काट पीट भी रहा है तो उस फासिद मादे को वो निकाल रहा है, उस जख्म को ठीक करने आपकी बेहतरी, हमारी बेहतरी के लिए वो कर रहा है। अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो वो ये नहीं कर पाएगा। जैसे भी यकीन कीजिएगा, मैंने पीएनसी से मैंने स्टेंट्स डलवाए हैं। 45 मिनट्स का मेरा ऑपरेशन था जिसमें मुझे ये 2-3 स्टेंट्स पड़े। और वो डॉक्टर अबू बकर, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, वो 45 मिनट तक मुस्तकिल या अल्लाह खैर और या अल्लाह रहम करना, या अल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बिल्कुल होश में था जब ये जो प्लास्टिक उनके हाथ में जिंदगी होती है। मैंने जिक्र भी किया, मैंने कहा मैं तो आपको बहुत समझ रहा था, बहुत आप केयर फ्री से, उठा उनका रवैया ऐसा। लेकिन जब आपने मुझे ऑपरेट किया 45 मिनट तक, तो कोई एक ऐसा मिनट था मेरे असिस्टेंट्स को हदायत वो देते थे जो भी मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। और उसके बाद वो जब शुरू करते थे वो स्टंट डालना, अल्लाह का नाम लेते, तो फिर वो कहते थे या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर। वो सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। जब जैसे अभी मुस्कान ने कहा ना, मतलब डॉक्टर तो बड़े जालिम होते हैं। मेरा 2016 के एंड में ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, बाइक से मैं गिरा और मेरी ना बोन फ्रैक्चर हो गई। तो मुझे मेरे फ्रेंड वगैरह उठा के ले गए हॉस्पिटल, हमारे पाकिस्तान के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, उसमें ले गए। तो उन्होंने कहा इसमें ना एक्सटेंशन लगेगी, पाँव खींच के इसको बांधना पड़ेगा कुछ इस तरीके का ना। तो मैंने कहा चलें आप करें, मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने कहा हम करते हैं। तो डॉक्टर आया, मुझे बेड पे लेटा दिया। उन्होंने लेटाने के बाद उन्होंने ड्रिल मशीन ऑन की, यहाँ इस जगह पे रखे, डायरेक्ट ना कुछ सुन किया ना कुछ, मशीन पार कर दी। तेरी तो जो मुझे हड्डी टूटने का दर्द था ना, उससे ज्यादा दर्द मुझे यहाँ से गया। तो कुछ डॉक्टर इतने अच्छे भी होते हैं, नहीं सुन नहीं किया। यंगेस्ट जो ज्यादातर वो स्टूडेंट था, वो मतलब करने वाला था, एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल। एक जैसे नहीं होते, अच्छे बुरे लोग तो हैं, अच्छे बुरे हर जगह। अब जिनसे कभी वास्ता हमारा नहीं पड़ता, बिल्कुल। आप यकीन करें उसके बाद मतलब वो जो उसने किया ड्रिल, उसके बाद मैं यहाँ की इंजरी भूल गया, मुझे वो तकलीफ नहीं रही थी। स्वेल्ड हो गया मेरा पाँव उसकी वजह से बहुत ज्यादा। और चले ईद पे आते हैं, आप दुख वाली बातें ना सुना। ईद का मौका पेशा है, पेशे की जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा, ये चीजें होती रहती। उसका एक पॉजिटिव पहलू जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ये चीजें तो चलती रहती है। खैर अब तो माशाल्लाह अल्लाह ने आप पे करम किया, फिट है और आप अच्छा खासा चलते हैं और सब कुछ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। बल्कि ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह नागहानी आफत से बचाए। नागहानी आफत ऐसी होती है जो कभी भी किसी पे आ सकती है, तो उन चीजों से अल्लाह बचाए हमें। और इसी तरह हम जैसे ये आज की ईद की खुशियां मना रहे हैं, खुशियों का मौका है, ईद का मौका है, लेकिन मतलब आप जिंदगी में बुराई को ना भूलें, उसका भी ख्याल रखें। अगर आपके अच्छा वक्त है तो आप बुरे का इंतजार करें कि वो आएगा, अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब मैं इस माजरत दोबारा से वही बात मेरे ज़हन में आ गई, क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरा हूँ। मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं पैरालाइज हो गया था 1 साल के लिए, और मुझे पता है कि माजूरी क्या चीज है। आप जब किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, उठा दो, मुझे खिला दो, अल्लाह मोहताज ना करे किसी, अल्लाह पाक किसी को भी कोई दुश्मन भी है ना, तो उसको भी अल्लाह पाक किसी का मोहताज, खैर खैरियत से आमीन, किसी का मोहताज ना करे, आमीन। और यही ईद का भी सबक है। जी बिल्कुल, यही ईद का भी पैगाम है कि ईद में जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरों का हिस्सा दे दे, ये दुआ भी जो है ना, ये भी आप पर एक कर्ज है, ये भी आपका एक फर्ज है, ये भी एक सदका जारिया है कि आप किसी के लिए जैसे स्माइल देते हैं ना, मुस्कुराहट देते हैं, बच्चे हंस लो, ये है ना, स्माइल पास करो। मुझे मेरे दिल में एक बात आ रही थी, हमारे मुआशरे में झूठ बहुत ज्यादा हो गया। उफ अल्लाह, सही कह रही है। क्या ये ठीक नहीं हो सकता? बहुत गलत है। क्या हो गया? झूठ।
ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولنا اور مطلب کسی بھی چیز کو لے کر اللہ کی قسم، خدا کی قسم، آپ کی قسم، فلانے کی قسم، جھوٹ بولتے ہیں لوگ. یہ ٹاپک میرے دل میں تھا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ کیا لوگوں کو خدا کا خوف نہیں. اس بات پہ یہ کہ دیکھیں آپ جیسا انسان ہوتا ہے نا اس کے مزاج میں وہ چیز ہوتی ہے. جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے. اس سے ہمیں ہر برائی کی جڑ جو ہے نا وہ جھوٹ ہے. آپ ایک جھوٹ بولتے ہو آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں مجبوری میں. مطلب آپ کو ایک جھوٹ چھپانا تو ہے اپنے آپ کو. مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کیا، لیکن نہیں بولنا چاہیے. نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو معاف کیا. صاحب کو بندہ ہونا چاہیے وہ منہ پہ بات کہہ دیتا ہے یار یہ بات کے لیے بری لگتی ہے لیکن اچھی سچ تو مطلب. بلکہ لڑکی کے منہ سے، ایک خاتون کے منہ سے یہ بات کتنی اچھی لگ رہی ہے. اور یہ ایک پیغام ہے عید کا. مسکان خان نے دیا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہم لوگ اپنی لائف میں بہت جھوٹ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جس کو ہم احساس نہیں کرتے. کوئی بھی برائی کوئی بھی گناہ اس کو چھوٹا سمجھ کر مت کیجیے گا اور کوئی بھی اچھائی نیکی اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑیے گا مت. وہ بھی کیجیے گا. اگر مسکرانا ہے تو مسکرا دو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کیوں جی؟ تو ایک خوبصورت گیت کے ساتھ ہم لوگ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اور اجازت چاہیں گے آپ سے. اپنے مہمان موسیٰ خان کو اور اتنے پیارے پیارے ہمارے گیسٹ ہیں ان سب کو اجازت دیجیے گا ایک خوبصورت گانے کے ساتھ. امیر احمد ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور آپ کو گانا سناتے ہوئے چلتے ہیں. امیر احمد. مکھ تیرا پیالاٹا مارے جویں شجرے چن دی لو پتلے ڈھولے لگے کیڈی سونی لگے کیڈی سونی ونگ مایا اساں پسند کیتا تینڈا ساملا رنگ مایا پتلے ڈھولے لگے کیڈی سونی ونگ مایا اساں پسند کیتا تینڈا ساملا رنگ مایا سونے دے لگن نظارے تیرے نخرے ناز نرالے منڈے سونے دے لگن نظارے تیرے نخرے ناز نرالے وے پتلے لگے کیڈی سونی لگے کیڈی سونی لگے کیڈی سونی ونگ مایا اساں پسند کیتا تینڈا ساملا رنگ مایا تینڈے حسن دیاں کیا باتاں اے چن دیاں چمکن راتاں تینڈے حسن دیاں کیا باتاں اے چن دیاں چمکن راتاں وے پتلے ڈھولیاں لگے کیڈی سونی لگے کیڈی سونی ونگ مایا اساں پسند کیتا تینڈا ساملا رنگ مایا ماری جندڑی ایویں پئی دھکیے ڈھولا آنے میں تکیے وے ماری جندڑی ایویں پئی دھکیے ڈھولا آنے میں
कैडी सोनी ओ लगे कैडी सोनी ओ लगे कैडी सोनी वंग माया असां पसंद कीता असां पसंद कीता तेरा सांवला रंग माया पानी पीवा तू दिसे ते सदके थीवा तेरे कुए दा पानी पीवा तू दिसे ते सदके थीवा पतले ढोले वे पतले ढोले लगे कैडी सोनी ओ लगे कैडी सोनी ओ लगे कैडी सोनी वंग माया असां पसंद कीता असां पसंद कीता तेरा सांवला रंग माया पतले ढोले लगे कैडी सोनी वंग माया असां पसंद कीता तेरा सांवला